अब वो जो अली होटल के सामने बगदादी का इलाका है, वहाँ पर उन्होंने खंबा गिरा के आग लगा दी, टायरों के बंद कर दिया। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि हम लोग साथ निकले थे, चौधरी असलम पीछे मोबाइल में था, मैं अपनी गाड़ी में था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, ना चौधरी असलम था, ना पुलिस थी, कोई नहीं था, मैं अकेला खड़ा था। सिर्फ मेरा जो ज़ाती मोबाइल था जिसमें मेरे ज़ाती लड़के थे, पुलिस वाले नहीं थे, जो मेरे ज़ाती लड़के थे 12-13 के करीब, वो बैठे हुए थे। अब मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। और आगे भी रॉकेट लॉन्चर्स के साथ गैंगस्टर खड़े हुए थे, जिस पे जेंगो खुद था, और पीछे भी मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और मैं बीच में था। तो उस वक्त मैं फिर उतरा अपने SMG लेकर, और फिर लड़के जो मेरे साथ थे, आई सैल्यूट टू देम कि वो उतरे और उन्होंने वो जो खंबा फेंका हुआ था, जो जला हुआ था, उसको रास्ते से हटाया और उनके बीच से मैं गुजरा हूँ, और वो रॉकेट लॉन्चर लेके तैयार खड़े थे मारने के लिए। तो उनको हिम्मत नहीं हुआ मुझ पे अटैक करने का वहाँ से। मैंने यही कह रहा हूँ ना कि मुझसे लड़ने के लिए लोगों को हिम्मत चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। तो आज के हमारे गेस्ट MPA रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, 5 दफ़ा रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं फॉर शिप्स एंड पोर्ट्स, और गलत होगा कहना कि गैंगस्टर भी हैं या या कह सकते हैं हम। पहले आप मेरी असली तारुफ कराएं, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। असली तारुफ तो यही है ना सर कि आप मिनिस्टर रह चुके हैं, और अपना जो आपका ट्राइब है गबोल ट्राइब, उसके अब चीफ हैं सरदार नबील गबोल हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों सर आपके साथ गैंगस्टर का लक़ब जोड़ दिया गया है? नाइंसाफ़ी है, गैंगस्टर में हूँ नहीं, और एक परसेप्शन लोग बिल्डअप कर लेते हैं अपनी तरफ से। मेरा इलाका लियारी, चूँकि पिछले दिनों आपको पता है कि वहाँ पे गैंगस्टर्स का एक पूरा एक गैंग था जिसको एलिमिनेट कराने में मेरा बड़ा अहम रोल था। आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट क्राइम, तो मैंने क्रिमिनल्स को और क्राइम को लियारी से ख़त्म कराने में अपना अहम रोल अदा किया। उसी दौरान शायद मेरा ये परसेप्शन बन गया, क्योंकि क्रिमिनल से और गैंगस्टर्स से आम आदमी नहीं लड़ सकता है। तो आई थिंक कि शायद ये परसेप्शन बिल्डअप हो गया। लेकिन फिर मैं आप जैसे दोस्तों को, मीडिया को, सबको लेकर आता हूँ लियारी। आज तो आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं डिफेंस में, लेकिन आपको मैं इनवाइट ज़रूर करूँगा लियारी में। रात के 3 बजे भी आप घूमेंगे तो आपको लियारी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कराची में सबसे पुरअमन इलाका इस वक्त लियारी है। क्राइम रेट सबसे कम है लियारी के अंदर, तो ये फ़र्क पड़ गया। अब मुझे आप कुछ भी समझे, मैं तो सर लियारी घूम चुका हूँ। मैं भी आके वहाँ पे शो भी एक शूट किया है। हाँ। आप लियारी की बिरयानी की भी बड़ी तारीफ़ें करती हैं। मैंने वो फुटबॉल ग्राउंड के सामने जो बिरयानी है वो खाई हुई भी है। तो आई नो कि जिस तरह पहले लियारी था या परसेप्शन था वैसे नहीं था, पर ऐसा भी नहीं है कि इट्स द सेफेस्ट प्लेस इन ऑल ऑफ कराची। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, और ये मेरा चैलेंज है कि आप अगर IG सिंध के पास जाए या AIG कराची जाए और क्राइम रेट सारे पुलिस स्टेशन का निकालें, सबसे कम क्राइम रेट 4 थाने हैं जो लियारी के अंदर है, सबसे कम रेट जो है लियारी टाउन का है। तो क्यों क्राइम रेट कम हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप कह रहे हैं अब लियारी में ड्रग्स वगैरह नहीं होते? ड्रग्स है, ऑफ कोर्स ड्रग्स है, बट ड्रग्स का वो जो पहले होता था इतना नहीं है। ड्रग्स है, ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए मेहनत पुलिस भी कर रही है, वहाँ के लोग NGOs कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। मैंने खुद अभी पिछले दिनों में अपना ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास कुछ 300-400 लोग आ गए कि हमारे इलाके में ओपनली ड्रग बिक रहा है। मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, और मैं गया, और उसी वक्त हमने कोई 20 बेचने वाले जो बेचते थे लड़के, वो पकड़े हैं। तो काफ़ी फ़र्क आया है, लेकिन है उनमें से कुछ टोटली देखे ना, कोई चीज़ इतना अरसे से चल रहा है, उसको आप अगर फोर्टनाइटली समझते हैं ख़त्म तो नहीं कर सकते, तो टाइम लगेगा। उनमें से किसी का नंबर मिल सकता है आजकल? मेरा आप ये भी शौक रखते हैं? मेरा वाला जो आजकल है वो गायब हुआ है। अच्छा, ये आप बता सकते हैं? उनमें से ही ना, आप एडिट करेंगे इसको ज़रूर, अपने को क्लियर करने के लिए एडिट करेंगे। नहीं, हम को खुली बातें करते हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। वो जो आप कह रहे हैं परसेप्शन वाली बात, वो सिर्फ परसेप्शन तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। एंड राइट और रॉन्ग में शायद नहीं जाते, लेकिन अगर उज़ैर बलोच हैं, वो आपको कहेंगे कि आप पैसे कमा रहे हैं और लोग मेरे साथ हैं, आप कहेंगे कि नहीं लोग मेरे साथ हैं और उज़ैर बलोच पैसे कमा रहे हैं। बट एक गैंग वॉर तो चल रही थी ना, तो उसमें सिर्फ पुलिस तो नहीं थी। तो आई एम श्योर कि
آپ نے اگر وہ خاتمہ کیا، اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کا خاتمہ لیاری میں آپ نے کیا، تو آری کو کاٹنے کے لیے آری تو چاہیے ہوتی ہے. خاتمہ کیسے ہوا؟ خاتمہ ایسے ہوا کہ اکیلا میں نے نہیں کیا. اس وقت جو مین کریڈٹ میں دوں گا پاکستان رینجرز کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو. انہوں نے یہ خاتمہ مین ظاہر ہے انہی کا رول ہے. خاص کر جو اس وقت بلال اکبر تھے ڈی جی رینجرز، پھر بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے رضوان، اس کا اہم رول جو ڈی جی تھے. ظاہر ہے پوری رینجرز کی جتنی ٹیم تھی ان کی انٹیلیجنس، رینجرز کی اپنی انٹیلیجنس ہے. دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ کو لوکل انٹیل ملتا ہے. اگر لوکل انٹیل آپ کو ملے گا تو آپ کامیاب ہو گئے. لوکل انٹیل کون تھے؟ وہ ہم تھے، ہمارے لوگ تھے، کیونکہ ہم علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ اس گلی میں کون گینگ وار کا بندہ آیا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک کہ عزیر تک میں پہنچا اور پتہ چلا کہ عزیر جو ہے وہ عرب ممالک میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں تک میں اس طرح پہنچا کہ ہماری ایجنسیز کو میں نے اطلاع دی کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں ہے، یہ ایرانی پاسپورٹ پر ہے، اور یہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا. تو عذر سے وہاں سے پکڑنے کے بعد ایران نے جو ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ چھڑا بھی لیا تھا دبئی کے رولرز کو کہہ کر، اس کو چھڑا بھی لیا تھا. لیکن بعد میں پھر رضوان اختر تھے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی، ان کا اہم رول تھا. انہوں نے بات کی اور ان کو وہاں سے پھر ڈپورٹ کرایا گیا اور پھر پاکستان کے حوالے کیا گیا. تو میں نے جو اپنا رول ادا کیا، دیکھیں میں نے لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کرائم کے اگینسٹ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ والے گھر میں یا ساتھ والے محلے میں گینگسٹر آیا ہوا ہے تو آپ کا کام ہے ہمیں انفارم کرنا. تو ہمیں انفارمیشن ملتا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا. تو یہ انفارمیشن کے بنیاد پہ جو پاکستان رینجرز نے کامیاب آپریشن کیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا ہے، بعد میں ایک دو بڑے کارنامے پولیس نے بھی کیے ہیں. تو یہ لوکل انٹیلیجنس کی وجہ سے. سر آپ سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتراتے نہیں، آپ سچ بولتے ہیں. تو عزیر بلوچ بھی یہی بول رہے ہوتے تھے کہ رینجرز پہ ان پہ بھروسہ ہے، رینجرز جتنی دفعہ آ کے آپریشن کر لیں، پولیس پہ ان کا بھروسہ نہیں ہے. اور میرے خیال سے اس وقت چودھری اسلم ہوتے تھے جن سے تھوڑا خوف بھی تھا، اور ان کا رتبہ اور ریپوٹیشن کیا تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ بن نہیں سکتے تھے جب تک ہاتھ نہ ہو، اور وہ ہاتھ صرف پی 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 کا نہیں تھا. ہاتھ بالکل تھا اس زمانے میں. عزیر بلوچ، مجھے یاد ہے جب رحمان کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد عزیر نے رحمان کی جگہ لی. تو اس وقت میں نے ایک وارننگ دی عزیر کو. میں اس وقت میں نے تھا لیاری سے، اور میں نے عزیر کو یہ وارننگ دی کہ سرنڈر کرو ورنہ تمہیں میں نہیں بچا سکوں گا. سرنڈر کرو اور تمہارے ساتھ اپنے جتنے تمہاری گینگز ہیں سب کو سرنڈر کرواؤ. وہ اس پہ تیار ہو گیا. مجھ سے غلطی ہوگی، یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، تک کافی ریپیٹ ہوگا. اس وقت کے ہوم منسٹر کے پاس میں لے کر گیا اس کو، ذوالفقار مرزا کے پاس، اور ہوم منسٹر نے جو ہے عزیر کو کہا کہ نہیں تم میرے لیے کام کرو تو نبیل کی باتوں میں نہیں آؤ، نبیل تمہیں مروائے گا. اور اسی طرح وہ میرے اگینسٹ ہو گیا. اور ایک وقت آ گیا کہ لیاری کے اندر میں چیلنج کر کے جاتا تھا عزیر کو کہ میں ادھر فلاں جگہ میں آ رہا ہوں، تمہیں ہمت ہے تو مجھ پہ اٹیک کرو یا میرے سے لڑو. میں لڑنے جاتا تھا، اکیلا جاتا تھا، اپنے ساتھ صرف ایک اپنا ویپن جس کو کلیشنکوف کہتے ہیں، می اینڈ مائی کلیشنکوف، وہ لے کر میں جاتا تھا. اور بہت دفعہ گیا ہوں، اور مجھے دیکھ کے وہ اکیلا پریشان ہوتے تھے. وہ کہتا ہے یار یہ پاگل تو ہے نہیں، اکیلا آیا ہوگا، ضرور اس سے کوئی اپنی ایسی ارینجمنٹس کی ہوں گی. تو وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے مجھے دیکھ کر. تو مجھے دیکھ کر گینگسٹر ڈر کے بھاگتے تھے، صرف دیکھ کر. ایک دفعہ جو امریکن چینل ہے یہ وائس کا آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں جب وہ انہوں نے بھی چیلنج کیا. مسئلہ یہ کہ جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تو میں چاہے کچھ بھی ہو، مجھے آگے موت بھی نظر آتی ہے، میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں، چاہے بچوں چاہے مروں، لیکن میں کرتا ضرور ہوں. مجھے انہوں نے چیلنج کیا آپ جا کر بتائیں اس علاقے میں. تو جو جینگو ہوتا تھا جب ڈانس کر کے وہ بندے مارتا تھا، بندے مارنے سے پہلے ڈانس کرتا تھا، بیکاز ہی واز انسپائرڈ بائی مائیکل جیکسن جینگو. تو وہ ڈانس کر کے بندہ مارتا تھا، اس کے علاقے میں مجھے جانا تھا. اور پیچھے چودھری اسلم کو میں نے کہا تھا اپنے ساتھ 10-12 جتنے موبائلیں لے کر آؤ، میں انٹر ہو رہا ہوں بغدادی کے علاقے میں جہاں آج میرا آفس ہے شابیک لین میں. تو میں نے جب اس کے ساتھ لیا آگے، میں نے دیکھا کہ میرے روڈ کو رستے کو بلاک کیا تھا. میرے ساتھ گاڑی میں یہ امریکن چینل والے وائس والے بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 جتنے تھے ڈی ایس این جی لوکل ہمارے جو ٹی وی تھے وہ سارے ساتھ، مطلب میرے ساتھ چل رہے تھے میڈیا والے.
اب وہ جو علی ہوٹل کے سامنے بغدادی کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے کھمبا گرا کے آگ لگا دی, ٹائروں کے بند کر دیا. اب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, میں نے کیونکہ ہم لوگ ساتھ نکلے تھے, چودھری اسلم پیچھے موبائل میں تھا, میں اپنی گاڑی میں تھا. جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہ چودھری اسلم تھا نہ پولیس تھی, کوئی نہیں تھا, میں اکیلا کھڑا تھا. صرف میرا جو ذاتی موبائل تھا جس میں میرے ذاتی لڑکے تھے, پولیس والے نہیں تھے, جو میرے ذاتی لڑکے تھے 12-13 کے قریب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب میں پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا, اور آگے بھی راکٹ لانچرز کے ساتھ گینگسٹر کھڑے ہوئے تھے جس پہ جینگو خود تھا, اور پیچھے بھی مجھے انہوں نے بلاک کر دیا تھا اور میں بیچ میں تھا. تو اس وقت میں پھر اترا اپنی SMG لے کر, اور پھر لڑکے جو میرے ساتھ تھے, آئی سیلوٹ ٹو دیم, کہ وہ اترے اور انہوں نے وہ جو کھمبا پھینکا ہوا تھا, جو جلا ہوا تھا, اس کو راستے سے ہٹایا, اور ان کے بیچ سے میں گزرا ہوں, اور وہ راکٹ لانچر لے کے تیار کھڑے تھے مارنے کے لیے. تو ان کو ہمت نہیں ہوا مجھ پہ اٹیک کرنے کا وہاں سے. میں نے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ سے لڑنے کے لیے لوگوں کو ہمت چاہیے. تو کیوں اتنی دہشت کیوں تھی آپ کی؟ کیونکہ دہشت گردوں کے اوپر دہشت ہے میری, کیونکہ میں دہشت گردوں کو کہتا ہوں, میں کرمنلس کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتے ہیں نا چن چن کے ماروں گا. جو کرمنلس تھے ان کو چن چن کے مارا, میں نے ذاتی نہیں مارا, لیکن یہ کہ چن چن کے ان کا خاتمہ کیا. کیونکہ دیکھیں, ایک اگر دہشت گرد 50 بے گناہوں کو مارتا ہے, اس کے لیے رحم نہیں ہے دل میں میرے. ایک کرمنل جو کہ اس نے زندہ لوگوں کو پکڑ کے ماؤں کے سامنے جلائے ہیں, 8 چوک کے اوپر 3 بھائیوں کو جلایا گیا تھا, زندہ جلایا گیا تھا ماں کے سامنے, ان کے لیے رحم تو نہیں ہوگا نا مجھے. آپ کو ہو سکتا ہے, مجھے نہیں ہوگا. یہ سچ ہے کہ وہ ڈبل کیبن میں لوگوں کو کاٹتے تھے, مطلب کاٹ پیٹ کر؟ یہ سچ ہے کہ وہ ریڈیو میں رکھ کے سر کاٹتے تھے, ہاتھ کاٹتے تھے, پیر کاٹتے تھے, اور سر سے فٹ بال کھیلتے تھے. ان کے لیے رحم تو مجھے نہیں ہوگا نا. یہ دیکھا ہے آپ نے خود؟ میں ادھر ہوتا تو شاید میں ان کو مارتا جو کرنے والے تھے, لیکن میں نے وہ ویڈیوز دیکھے, مجھے پتہ ہے کس کے سر. پہلا انہوں نے شروعات جو کی وہ کلا کوٹ کے ایریا میں افشانی گلی میں, انہوں نے ایک 14 سال کے لڑکے کا سر کاٹ کے کھمبے سے لٹکا دیا تھا. اور پورے اس ایریا میں جس گھروں میں بچے رہتے تھے وہ اتنے زیادہ ٹرامائزڈ ہو گئے کہ وہ 5-6 مہینے تک ان کو مطلب سو نہیں سکتے تھے, وہ اتنا ٹیرر ہو گیا تھا. تو ایسے لوگوں کو پھر دیکھیں نا, کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, میں اکیلا لڑا ہوں, کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ دہشت پھیلانے کے لیے. آپ کو کرنا, ان کو وہ طالبان کے اوپر ان کو وہ تھا کہ طالبان ٹائپ ایک ٹیرر پھیلائے ہم, تو وہ لوکل لیاری کے طالبان بن گئے تھے. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے کسی کو ہمت نہیں ہوگا ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا. اور یہی ہوا 3 سال تک. عزیر کے گینگ کا جو گینگ وار, لیاری گینگ وار کے نام سے پیپلز امن کمیٹی نے نام دیا, اس کی گینگ کے سامنے کسی کو ہمت نہیں ہوتا تھا. ایون DIG ساؤتھ اقبال محمود جو بعد میں IG بنا, وہ پہلے جاتا تھا لیاری اور وہ انسٹرکشن لیتا تھا. تو آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ اگر ایک DIG وہاں چلے جائے اور وہ انسٹرکشن لے گینگسٹر سے, تو کہاں سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو سکتا ہے. اور یہ صرف وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا ڈرگز اور گیمبلنگ کا دھندا چلتا ہے. ہاں, کیونکہ بتا سب کو جاتا تھا نا. اچھا, بتا بھی لیتے تھے. بتا تھا, کڈنیپنگ تھی, سب کچھ ان کو جاتا تھا. اس کے باوجود فری فار آل تھا. اس کے باوجود جو کچھ لوگ لیاری کے بولتے تھے کہ نہیں, یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ تو لیاری کے اپنے لوگ ہیں اور انہوں نے لیاری کے لیے بہت زیادہ کیا ہے. کس نے بہت زیادہ کیا؟ اس طرح کے بہت لوگ لیاری کے ان کو مانتے تھے. کس کو مانتے تھے؟ عزیر بلوچ کو. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کو دیکھیں, اس کو کوئی نہیں مان سکتا. اس کو ڈر جو تھا نا لوگوں کو جو ڈر تھا وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے پہ مجبور کرتے تھے. اس نے 1 روپے کا کام نہیں کیا لیاری کے اندر. کیا کام کیا عوام کی فلاح کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر عوام کی فلاح کے لیے کام کرتا تو آج لیاری کے لوگ کہتے ہیں اگر گینگ وار والے کو واپس آئیں گے تو ہم ماریں گے. لوگ کہتے ہیں, عام لوگ, عام پبلک. آج بھی اگر کوئی گینگسٹر غلطی سے آ جاتا ہے تو وہ جاتا نہیں ہے واپس وہاں سے. کتنے ایسے ہوئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں, غلطی سے آ گئے لیکن لوگوں نے پکڑے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. عزیر بلوچ کی جو GIT آئی ہے اس میں 1-2 نام کاٹے گئے ہیں پرنٹ ہونے سے پہلے. مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سے کیا بولا ہے. وہ تو اپنی باتوں سے خود بھی مکر جاتا ہے, اور ابھی جیل میں اس کو یہ سہولت مل گئی ہے کہ اس کی ملاقاتیں شروع ہو گئی, لوگ مل رہے ہیں کورٹ کے اندر. یہ سہولت کون دلا رہا ہے, کون کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑا کر رہا ہے,
پھر اگر ایسے لوگ باہر آئیں. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ سب سے سیف ہیون جو اس وقت عزیر کے لیے وہ جیل ہی ہے. باہر آئے گا تو وہ بچے گا نہیں, کیونکہ اتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے اس کی, وہ باہر خود بھی نہیں آنا چاہتا ہے, اور اگر وہ باہر آئے گا تو خاموشی سے ملک چھوڑ کے نکل جائے گا, تو اس کی کہانی ختم ہے. وہی لوگ نہیں مل رہے جنہوں نے پہلے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. پہلے سر پہ بہت مختلف لوگوں نے ہاتھ رکھا تھا, جس میں سے کافی لوگ ایلیمنیٹ ہو گئے, ایک دو بچے ہوئے ہیں. اب وہ جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں کرائم نیور پیز. آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے یہ ہمارے کام کرے گا, یہ وہ لوگ ہیں یہ کرمنل, کیونکہ یہ کرمنل پہلے میرے ساتھ میرے ورکرز ہوتے تھے, میرے لیے الیکشن میں کام کرتے تھے, میرے گارڈ بھی ہوتے تھے, میرے دروازے کو گاڑی کے کھولتے تھے بند کرتے تھے, میری گاڑی چلاتے تھے. آج تو نہیں, اس وقت وہی لوگ گینگسٹر بن گئے. پھر وہی لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے, اور جب سے یہ انڈین موویز آنے شروع ہو گئے, کمپنی اور سرکار اور یہ اس سے بڑا انسپائرڈ ہو کر وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگے. 2-4 گینگسٹر کو تو میں جانتا ہوں جن کو رشتے نہیں مل رہے تھے, جب وہ گینگسٹر بن گئے تو ان کو بڑی اچھی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے کا موقع مل گیا. لیکن کیا ہوا, 1 سال میں وہ بیوہ ہو گئی. بہت ٹینجنشل سوال ہے, بٹ یہ جو انڈین گینگسٹر کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان میں سے کسی سے؟ میری ان سب سے ملاقات ہوئی تھی. ویسے ہی ہے جیسے موویز میں دکھایا جاتا ہے؟ نہیں, یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ان کے اندر اجے دیوگن والا جو ہے نا, وہ جو ایک ہیرو کا, دیکھیں ایک ہیرو کو آپ ایک پلے کے لیے چوز کرتے ہیں کہ آپ گینگسٹر کا رول پر ادا کریں. ایک تھا پیڑا کے نام سے, تو وہ پیڑا جب میرا الیکشن تھا 2007 کا, تو میں ایک علاقے میں گیا گلموہن لین میں, تو میں نے دیکھا ایک لڑکا کلیشن کو اب اس کے ہاتھ میں, اور اسے جیکٹ پہنا ہوا ہے سارے گرنیٹ کا. تو وہ آیا میرے سامنے, تو مجھے پتا تھا کون ہے. وہ آیا, مجھے سلام ورام کیا, میں نے کہا بیٹھو گاڑی میں. بیٹھ تو گیا گاڑی میں نے کہا اب تم اتر نہیں سکتے ہو. وہ گھبرا کے رونے لگ گیا, اور اس نے کہا مجھے معاف کر دو. میں نے کہا یہ تم نے یہ اپنے جیکٹ اتارو, اور یہ جو تم لوگوں کو ٹیررائز کر رہے ہو یہ انسان بنو, ورنہ اب پھر آپ کہ بدماش والی بات. مطلب یہ کہ کرمنل کو میں نہیں چھوڑتا ہوں. کرائم, کرمنل, گینگسٹر, دہشت گرد, سیدھا ہو گیا, بعد میں اللہ کو پیارا ہو گیا. جس طرح کہتے ہیں کہ گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے, تو یہ پاکستان ہے. ایکسٹرا جوڈیشل, ایکسٹرا لیگل ویز میں ایلیمنیٹ ہوئے ہیں نا سارے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارے جوڈیشری سسٹم اتنی ویک ہے پاکستان کی, میں ابھی 4 قتل کر کے چلا جاؤں اور میرے پاس پیسہ ہے, اور میں آیو کو پیسہ دے دوں, آیو ایسا آپ کو پتہ ہے کیس بنا دے گا, میں 3 مہینے میں باہر آ جاؤں گا. آئی ڈونٹ بلیو ان آل دس کریپ. پھر آپ کہتے ہیں لوگ کیوں گینگسٹر ہوتے ہیں؟ گینگسٹر کو مارنا چاہیے, اپنا جسٹس کا نظام ہے. گینگسٹرز کو مارنا چاہیے. گینگسٹر کو میں کتنے گینگسٹر کو جانتا ہوں یار. ابھی ایک گینگسٹر چھوٹ کر آ گیا جیل سے, وہ اس کے اوپر 50 قتل ہے, وہ آ گیا باہر. یہ بھی سچ ہے کہ آپ جب سٹنگ MNA تھے آپ نے کسی پہ FIR کروائی اور اگلے دن وہ چھوٹ گئے. ہاں, میں دیکھا نا, میرے زمین پہ قبضہ ہوا, میں نے اس کو گرفتار کروایا SSP کو بول کے. اس کے اوپر 80A کا کیس, 87 کا کیس, دہشت گردی کا کیس, اور میرے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا. اس کے بعد مجھے پھر اس سسٹم پہ اعتبار نہیں رہا. دوسرے دن 3 بجے مجھے فون آ گیا کہ جی سر اس کو جیل سے نہیں, لاک اپ سے رہا کر دیا گیا. پتا کہ IO سے کیسے رہا کر دیا؟ بولا سر وہ بے گناہ تھا, آپ بے گناہ آدمی کو آپ نے پکڑوایا تھا اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. بھائی کورٹ میں پیش ہوا صبح, کورٹ نے ریمانڈ دیا اس کو, اور کورٹ نے کہا 7 دن کا ریمانڈ ہے, ریمانڈ کے دوران چھوڑ دیا. اور SSP انویسٹیگیشن اس وقت کوئی فاروق نام کا تھا, میرے پاس بلیک بک میں نام لکھا ہوا ہے, اس نے 5 لاکھ روپے لے کر اس کو چھوڑ دیا ہے. ایک کلوز ہے آئی تھنک 290, پتہ نہیں کچھ ایسا, میں بھول گیا ہوں, جس کے تحت آپ کسی کو بے گناہ ثابت کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ استعمال کیا IO نے اور SSP اس زمانے کا جو ایسٹ تھا اس نے. تو آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کا کرپشن ہے. یعنی ایک گینگسٹر کو, ایک کرمنل کو, ایک لینڈ گریبر کو within 24 آورز آپ ریلیز کر دیتے ہیں. بہت مشکل سے پکڑا گیا تھا وہ. سو ایون جو ہماری پولیس ہے, جس طرح راؤ انوار کا نام اکثر آتا ہے, چودھری اسلم کا بھی ایک خوف تھا,
تو یہ جان بوجھ کر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ کورٹ میں جائے گا تو یہ لوگ چھوٹ جائیں گے، تو اس لیے ہم انکاؤنٹرز کریں. یہ ان سے پوچھتا ہوں آپ کو، لیکن وہ ابھی دنیا چلے میں نام ان کا نام نہیں لیتے، بٹ جنرلی آپ کو لگتا ہے کراچی پولیس انکاؤنٹرز کرتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ ایک اتنے بڑے گینگسٹر کو پکڑوایا اور وہ پھر دوسرے دن چھوٹ گیا، کون ٹرسٹ کرے گا؟ مجھے بتائے نا، جب کچھ کرائم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ایف آئی آر کاٹنے جاتے ہیں. میں کہتا یار فضول میں تم لوگ ایف آئی آر کاٹنے جا رہے ہو. کیا فائدہ اس ایف آئی آر کا کہ اگلے دن بندہ چھوٹ کر آ جائے؟ انصاف کہاں ملتا ہے یہاں پر؟ تو یہ بھی پی 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 کے زمرے میں نہیں جائے گا؟ سندھ پولیس کے اتنے برے حال ہیں. میں بول رہا ہوں، نبیل گبور بول رہا ہوں. بٹ سندھ پولیس تو پی 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 کے انڈر ہے نا. دیکھیں مجھے بتا، سندھ پولیس میں اچھے آفیسرز سب لوگ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی نا. اس وقت کا آئی جی میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، بڑا آنیسٹ بندہ ہے. اے آئی جی کراچی بڑا آنیسٹ بندہ ہے. بہت سارے ایسے ایس ایس پیز ہیں آنیسٹ ہیں، بہت سارے آنیسٹ نہیں ہیں. بہت سارے میں پرسنلی جانتا ہوں آنیسٹ نہیں ہیں، صرف کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلیک شیپ تو ہے نا ہر جگہ. آپ کو اگر پی 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 بولے کہ سندھ پولیس آپ کے انڈر دے رہے ہیں، کلین اپ کرنا ہے، آئی وش میرے انڈر دے دے صرف 3 مہینے کے لیے. کیا طریقہ ہے؟ میرا طریقہ وہی جیسا میں نے لیاری کو کلین کیا تھا. میرا طریقہ سیدھا انگلی نہیں ہے، ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور لیاری میں اس لیے تو میرا نام گبر رکھ دیا تھا لوگوں نے. گبر از بیک. گبر از بیک بھی کیا تھا آپ نے. تو بٹ اس پہ آپ نے کئی باتوں پہ بھی اپنی پارٹی کو بھی تنقید کیا ہے. تو یہ وجہ تنقید ہے کہ کراچی والے، اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، صرف آپ ہی نہیں، کراچی والوں کا جنرلی سندھ پولیس پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سندھ پولیس کی بات نہیں ہے، آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. پولیس کا سسٹم جو ہے نا، اگر صحیح بھی ہوتا ہے پولیس کا سسٹم، جوڈیشری کا سسٹم مجھے بتائے. اب جوڈیشری کے پاس جب کیس جاتا ہے، آئی او اس کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی یہ بے گناہ ہے. تو جوڈیشری کے اتنے پاورز ہی نہیں ہے کہ وہ بولے جی ری انویسٹیگیٹ کرو، کسی اور آئی او کو دو. جوڈیشری بھی مجبور ہے. سر جنرلی ویسے آئی او اگر لکھ کر دے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جج اس کو قبول کرے. جج اپنی طرف سے 99% جج قبول کر لیتے ہیں نا. 1% جج ہم کہاں سے لے کر آئیں جو قبول نہیں کرتے؟ ہم انتظار نہیں کر سکتے. کیسا سسٹم آئے پاکستان میں؟ بٹ سر آپ تو گورنمنٹ میں اگر سڑک پہ ایک آدمی اس طرح کی باتیں کرے سمجھ میں آتا ہے. تو سندھ پولیس کیوں نہیں ریفارم کر رہے؟ اگر اتنا میں کہوں گا سندھ پولیس نہیں، میں اوور آل پولیس کی پولیسنگ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اوور آل میں نے آپ کو 1-2 مثال دی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا اچھے آفیسر بھی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو مثال دیا جو ریلیز ہوا بندہ اگلے دن، تو اس وقت اے آئی جی تھے آپ کے، میں نام بھول گیا، اے آئی جی کراچی جو تھے شیخ صاحب تھے. انہوں نے جو ہے انویسٹیگیشن کو آرڈر کیا، اور حنیف صاحب تھے ڈی آئی جی سی آئی اے، ان کے بعد انویسٹیگیشن تھی، اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ یہ غلط ہوا، اور انہوں نے سسپینڈ کیا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو. لیکن وہ ایس ایس پی جس نے الاؤ کیا تھا اس کو ڈسٹرکٹ جام شورو کا ڈسٹرکٹ دادو کا چارج دے دیا گیا. If only a select privileged few get justice, that's not justice. Not privileged. اگر آدمی دیکھے نا، مجھے ایک بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک عام غریب آدمی جب اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ پولیس کے پاس، اس کو ظاہر ہے جب پولیس کے پاس سے انصاف نہیں ملتا ہے، وہ کورٹ کی طرف جاتا ہے. مجھے اپنے پاکستان کے جوڈیشری سسٹم کو اسٹرانگ دیکھنا ہے. یہ میرا خواب ہے کہ جوڈیشری سسٹم اسٹرانگ ہو. لیکن کیسے ہوگا اسٹرانگ؟ میں یہ ریکمینڈ میں نے کیا ہے اپنی گورنمنٹ کو بھی اور نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کہ یہ جو سسٹم ہے نا انویسٹیگیشن آفیسر والا، پہلے انویسٹیگیشن الگ نہیں ہوتا تھا، پہلے ایس ایچ او ہی کرتا سب کچھ. اب ایس ایچ او کا کام ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں ایف آئی آر کاٹوں گا، بعد میں انویسٹیگیشن والے جانے، آپ لوگ جانے. تو سارا گیم وہی ہوتا ہے. تو ہے سسٹم تو صحیح نہیں ہے نا، سسٹم کو تو صحیح کرنا ہے نا. اب سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تکڑا بندے کو آنا پڑے گا. بٹ یہ بھی پی 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 کے کھاتے میں جاتا ہے اگر پولیس ریفارم لانے ہیں. پولیس ریفارم دیکھیں اتنی آسانی سے پولیس ریفارم، ایون جو چیف منسٹر بھی ہے، آئی تھنک اس کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے ایکشن لینا پڑتا ہے. اگر وہ ایک ڈی آئی جی کو اپنے ہی ڈسٹرکٹ جام شورو کا چیف منسٹر مراد علی شاہ، اگر اپنے ڈی آئی جی حیدرآباد کو وہ کچھ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو وہ پھر ڈی آئی جی کو پتہ ہے کہ میں نے چیف منسٹر نے بولا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر آپ کی سنی جاتی ہے، تو آپ کو وہ میسج جو ہے نا لاؤڈ اینڈ کلیئر دینا پڑتا ہے.
بٹ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم کیوں ہے کہ چیف منسٹر کو فون کرنا پڑتا ہے, لیجسلیشن لائیں, پولیس ریفارم لائیں, 14 سال ہو گئے ہیں اب تو لیجسلیشن. یار مذاق کر رہے ہو کیوں؟ لیجسلیشن کیا ہے؟ یہ اسمبلی کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر آپ اتنے سال اسمبلی میں بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی کیا ہے؟ میں اس اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. میں جن اسمبلیوں میں بیٹھا رہا ہوں وہ اسمبلی لگتے تھے اسمبلی سے. ابھی جو موجودہ اسمبلی مذاق نہیں ہے, یہ آپ کو دکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر؟ عمران خان سب کو بیوقوف بنا کر جو ہے 4 گولیاں ٹانگ میں لے کر جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کون سی گولیاں تھی جس کو 4 گولی لگے ٹانگ میں, وہ بغیر فریکچر کا پیدل چل رہا ہے. چلو اللہ اس کو صحت دے, اللہ نے اس کو بچایا. لیکن پھر یہ عوام کو یہ جو اس وقت بیوقوف بنا رہا ہے کہ میں اسمبلی تحلیل کروں گا, پنجاب کی اسمبلی تحلیل کروں گا, KPK کی اسمبلی تحلیل کروں گا, اور 1 مہینے بعد کروں گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھو آپ لوگ اپنا ہوم ورک کریں, اپنی تیاری کریں, گورنمنٹ والے اپنے اس اسمبلی کو بچانے کے لیے میں لمبا ٹائم دیا. کرنے والا جو ہے نا within 24 hours کہہ دیتا چیف منسٹر کو پاور ہے اسمبلی ڈیزالو کر دیتا, اسی وقت کہتے تھے خاموشی سے جاؤ اسمبلی ڈیزالو کا آرڈر نکالو اور ختم. لیکن کیا کہ آپ خود جب عوام کو بیوقوف بناتے ہو, عوام بیچاری ہمارے جو ووٹرز ہیں نا وہ نہیں سمجھتے ہوتے یار کیا بات کی ہے زبردست عمران خان نے, اسمبلی تحلیل, اپنا اسمبلی تحلیل کر رہا ہے فار فریش الیکشن, کیا بات کی ہے زبردست. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار وہ عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو ہم لوگ خود پولیٹیشین, سیاستدان عوام کو بیوقوف بناتے, عوام بیوقوف بن جاتی ہے. سب سے بڑے ایکٹرز ہم لوگ خود ہوتے ہیں. عمران خان پہلے اسپیچ سے پہلے 2 گھنٹے پہلے ایکٹنگ کرتے اپنے اسپیچ کا, اور پھر میرا دوست رائے میں جانتا ہوں نا, میں اس کے ساتھ ہوتا تھا, 2002 سے ہم ساتھ MNA ہوتے تھے. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا کیا چیزیں بولنی ہے پبلک, اور پبلک ہماری وہ یار کیا بات ہے یار, بندہ تو بس یہی ہے, باقی سب چور ڈاکو ہیں, عمران خان جو ہے صحیح ہے. اب وہ عمران خان کی ایک بات تو مجھے بڑی پسند ہے کہ اس نے اپنی گڑیاں بیچ دی. یعنی یہ تو پتہ چل گیا اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کو اپنی گڑیاں بیچنی پڑی. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا گولیاں چلتی ہیں, آپ نے بھی سنی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہیں, گنز کا بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں مجھے نہیں پتہ. نبیل بھائی گنز تو ہے نا آپ کے پاس, لیگل ہے, امپورٹڈ ہے, اس میں ماننے میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو ہم سب نے ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے. تو جو ویڈیو دیکھی ہم نے, اور پھر جتنی گولیوں کا ذکر ہوا کہ 22 گولیاں ہیں, عمران اسماعیل کے کپڑوں میں سے 4 نکلی, خان صاحب, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک جوک ہے کہ عمران اسماعیل کے اتنے ٹائٹ کپڑے, میں نے خود اس کو جو ہے نا جب میں اگلے دن ملا میں نے اس کا کرتا دیکھا, میں نے اس کے کرتے کو دونوں سائڈ سے اس کا پیٹ پکڑا, میں نے کہا یار گولی کہاں سے نکلی ہوگی. وہ گولی کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے, وہ پن کی جگہ نہیں بنتی ہے کہ وہ عمران اسماعیل کے پن جو ہے اس کے کپڑوں کے اندر گھسے. گولی کہاں سے گھسے گی یار؟ عمران خان لوگوں کو جو ہے نا, ہمارے لوگوں کو, اب میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اور ہوتا, لیکن لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے. ریفائنڈ طریقے سے بولتا ہوں, آپ کی شکل دیکھ کے کیونکہ آپ بڑے ریفائنڈ شریف لگ رہے ہو, آپ کہہ دیں, تو میں کہہ سکتا تھا جس طرح آپ لگ رہے ہو اس وقت اس طرح عوام کو وہ سمجھتا ہے. کہہ تو دیا آپ نے, میں جان بوجھ کے آج اپنے بال بٹھا کر آیا سیدھا ساتھ. عمران اسماعیل سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا, تو پھر انہوں نے کرتے کا دامن کھول کے بولا یہ جو ٹانگوں کے بیچ کے جگہ ہے یہاں سے. یہ کون سی گولیوں کی بات کرے جو ٹانگ کے بیچ سے گزر گئے یار؟ تو عمران اسماعیل سے پوچھو. اگر یہ ڈسکشنز ہو ہی رہے ہیں تو یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان کے ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں کراچی کے, ان کو انہوں نے گدھا بول دیا تھا سب کے سامنے. ہاں میرے سامنے بولا تھا. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ عمران خان نے مجھے بہت کہا کہ میں جوائن کروں PTI, بہت کہہ رہا تھا مجھے. عمران خان نے مجھے 2012 میں انوائٹ کیا اپنے گھر پہ, اکیلا میں تھا اس وقت. عمران خان نہیں تھا, مطلب ایک اس کا وہ کامیاب جو ہوا ہے وہ نشتر نہیں, یہ 2011 کے جلسے نہیں, وہ جو جلسہ ہوا 2011 میں مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوا تھا بڑا والا, 2011 میں اس جلسے سے 3-4 مہینے پہلے اس سے مجھے انوائٹ کیا گیا کہ یار مجھے ملنا ہے, آؤ میرے ساتھ چائے پیو. جبکہ لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو چائے بھی نہیں پلاتا, لیکن مجھے چائے بھی پلایا, سموسے بھی کھلائے, پیٹیز بھی کھلایا, سب کچھ ساتھ میں تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ دیکھو نبیل, میں پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں اگلے الیکشن میں, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو بی وتھ می ان مائی ٹیم, آئی نیڈ یو ان کراچی, آئی نیڈ یو ان سندھ. تو میں ہنسا, میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, آپ کیسے؟ کہتا نہیں یار بس آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, میری سیٹنگ ہو گئی ہے اور میں بن رہا ہوں. تو میں نے بہرحال اس کو ٹال دیا کسی طریقے سے. میں نے کہا یار جب اس کا جلسہ مینار پاکستان میں ہوا تو وہ لیڈر بن گیا, پھر دوسرا جلسہ ہوا اس کا قائد اعظم کے مزار کراچی میں,
اس نے مجھے فون کیا, میں دبئی میں تھا, اس نے کہا یار آ جاؤ مجھے جوائن کرو, ضد کرتا تھا وہ جوائن کرو. ایک دن اس نے مجھے بلایا, اس وقت میں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے 15 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی چھوڑ گیا تھا اور ایم کیو میں تھا 2013. اس وقت میں نے ایم کیو بھی چھوڑ دی تھی اور میں نے ریزائن کیا تھا ایز ایم این اے. تو میں کسی پارٹی میں نہیں تھا 2015 میں کسی پارٹی میں نہیں تھا. تو میں جو ہے اس نے مجھے کہا عمران خان نے جوائن کرو, اور ایک دن میں اس کے گھر چلا گیا بنی گالا میں. تو میں تھا, عمران اسماعیل تھا, علی زیدی تھا, اور یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں عارف الوی, کیا نام ان کا, عارف الوی جو ڈینٹسٹ ہے یہاں پہ. اچھا, تو وہ اس نے جو ہے مجھے کہا کہ یار تو مجھے جوائن کرو. میں نے کہا بھائی تمہارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میں غنڈہ ہوں, لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, لیاری میں جلسہ نہیں کرا سکتا ہوں. کہتا ہے یار چھوڑو ان لوگوں کو. میں نے یار لوگ بیٹھے ہوئے ادھر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یہ زیدی بولتا ہے, زیدی یو سی کا چیئرمین کا الیکشن ہار گیا اور آپ نے اس کو ایم این اے بنا دیا. کہتا ہے یار یہ جو گدھے ہیں نا میرے صاحب, ان کے منہ پہ یہ گدھوں کو میں نے بلیک اینڈ وائٹ رنگ لگا گیا, لیکن یہ ابھی اپنے آپ کو زیبرا سمجھ رہے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں رنگ کو واپس صاف کروں. علی زیدی کی طرف اشارہ کر کے بولا سے. تو واقعی وہ گدھوں نے ہی تو ڈبویا ہے عمران خان کو, ان کو ایسے ایسے مشورے دیے. عمران خان کا مسئلہ پتہ ہے کیا, عمران خان کو کوئی بات بولتا ہے تو وہ اس کو بلیو کرتا ہے. لیڈرشپ کیا ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈیسیشن خود لیتا ہے, سنتا سب کی ہے, ڈیسیشن لینے کا پاور اس کو خود ہونا چاہیے. اس کو سمجھ ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. 10 لوگوں سے پوچھو کہ سب اپنے الگ الگ مشورے دیں گے. ان 10 کے 10 کو نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کو اپنے گھر والی ووٹ, بیویاں اس کی ووٹ نہیں دیتی ہیں. میں اتنے ایسے فیڈرل منسٹروں کو جانتا تھا عمران خان کے وقت کے جو ایم این اے بن کے فیڈرل منسٹر بنے ہیں, ان کی اپنی بیوی نے جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیا, وہ بن گئے فیڈرل منسٹر. وہ آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان نے کراچی کو اچھی لیڈرشپ دی؟ چلیں عامر لیاقت صاحب کا تو انتقال ہو گیا, ان کا ذکر نہیں کرتے, بٹ عمران اسماعیل, علی حیدر زیدی, عالمگیر خان, واز دس دا رائٹ لیڈرشپ فار کراچی؟ فار گاڈ سیک, آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ عمران اسماعیل از اے نائس پرسن, از اے گڈ فرینڈ. عمران اسماعیل کی میں بات نہیں کروں گا. عارف الوی سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ان کے کراچی کے جو ہے, کل مجھے ایک ایم این اے ملا ایک شادی میں, وہ منہ سے بیچارہ کہہ رہا ہے, میں نے کہا یار آپ کو پتہ تھا آپ جیتو گے, ایم این اے بنو گے؟ کہہ رہا نبیل بھائی رات 11 بجے میں سو گیا تھا کہ میں بری طرح ہار چکا ہوں. صبح مجھے جو ہے میری ماں نے اٹھایا, بولا بیٹا اٹھ جا, تو ایم این اے بن گیا ہے, ٹی وی میں چل رہا ہے. تو سب کو پتہ ہے یار, مجھے بلا کر بولا جاؤ پی ٹی آئی میں الیکشن لڑو, لیاری سے ایم این اے بنو گے. لیکن یہ کہ سب کو پتہ ہے کیسے بنے, اب بن کے دکھائے نا یہ لوگ. 2013 میں تو آپ نے بولا کہ آپ لیاری سے اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ آپ کی بے نظیر بھٹو سے دوستی تھی اور بلاول ان کے بیٹے ہیں, تو آپ ان کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہونا چاہتے تھے. پی پی بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آر ٹی ایس ڈاؤن تھا اس لیے بلاول وہاں سے نہیں جیتے 2018, لیکن اتنی بری طریقے سے ہارے وہ. بری طرح نہیں, تھرڈ آئے نا, نہیں 10,000 ووٹ کا فرق تھا, تھرڈ آیا تھا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں نے خود مانیٹر کیا تھا, میں خود دیکھ رہا تھا. ہمیں رات کو 3 بجے کہہ دیا گیا تھا جی آپ لوگ گھر جائیں اور اپنے پولنگ ایجنٹس کو بھی لے کر جائیں. کیسے آپ پولنگ ایجنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 نہیں دیتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے؟ دھاندلی تو اسی وقت ثابت ہو گئی. 2 دن کے بعد رزلٹ آیا. ایکچوئل رزلٹ کیا تھا؟ فرسٹ پہ بلاول تھے, ان کو ملا تھا 52,000 سم تھنگ. سیکنڈ پہ ٹی ایل پی کا تھا جس کو 48,000 ملے تھے. پی ٹی آئی والے کو جو ہے 36,000 ملے تھے. یہ ایکچوئل میں نے خود دیکھا تھا, ایک شیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا, یہ گنتی کی ہوئی تھی. 2 دن میں چینج ہو گیا. تو چینج کرنے والے عمران خان جن کو اب اتنے برا بلا کہتا ہے, عمران خان کو لانے والوں کو جو ہے عمران خان خود برا بلا کہتا ہے, اور خود کہتا ہے کہ نیوٹرل جو جانور ہوتے ہیں وہ بھائی آپ کیا مطلب چاہ رہے ہو کہ آپ کو دوبارہ لائیں تو وہ جانور انسان بن جائیں گے کیا؟ تو سر کیا اتنی بھی پل نہیں ہے بی بی کی لیاری میں کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, کو چیئرمین ہے بلاول بھٹو, آپ اتنے سال لیاری میں رہے, ایک وہ دھرنا بھی نہیں کر سکتے تھے, ایک پروٹیسٹ کرنے کے بھی لوگ نہیں آئے کہ آپ کس کے خلاف دھرنا کرو گے؟ نہیں وہ تو کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. دھرنا تو آپ نے کیا بعد میں, لیاری میں کہاں ہوئی وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ لیاری کی جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی وہ لیاری میں نہیں ہوئی. وہاں سے بیلٹ باکس لے کر گئے گورنمنٹ کامرس کالج میں. وہاں پر جب ہم گئے تو ایک کیپٹن صرف فوج کا, اسے جب فوجی نے دروازہ کھولا ہم اندر گئے, وہ کیپٹن ہمارے پر بگڑ گیا, آپ لوگ اندر کیسے آ گئے ہو
جبکہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا میں اور میرے ساتھ اور بھی پولنگ ایجنٹس تھے. بولا آپ باہر جائیں. تو کس سے لڑیں یار؟ ہم اپنے فوج سے لڑیں؟ نہیں آپ مت لڑیں, پبلک فوج سے لڑیں. لوگ باہر آ کے تو دکھائیں کہ ہم نے بلاول کو ووٹ دیا تھا. وہ نہیں نظر آیا. اگر بلاول کو جو انہوں نے دکھایا 39,000 سم تھنگ ووٹ, تو 39,000 لوگوں کا, یعنی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار ان کے ساتھ تو ناانصافی کی ہے نا. لیکن چلو یہ 5 سا گزر گیا. اب آئے نا عمران خان بلاول کے سامنے کھڑا ہو. ابھی تو میرے سامنے کھڑا ہے. آپ نے تو کہا تھا ضمانت ان کی ضبط ہو جائے گی, وہ تو نہیں ہوئی. بڑی بات سے توبہ, میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں, بڑی بات کرنے سے بڑا ڈرتا ہوں. اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں نا 25 سپٹمبر کو یا 16 اکتوبر کو, تو آپ یقین کریں کہ میں عمران خان کی ضمانت ضبط کرتا, 30,000 کی لیڈ سے مارتا اس کو. لیکن وہ خود ڈر کے بھاگ گیا. اس نے خود اپنے MNA شکور اشاد کو بھیجا ہے کہ جاؤ سٹے لو, اور چیف جسٹس اس وقت کے جو ہے, جو کہ ان کے دوست تھے, انہوں نے فیور کیا ان کے ساتھ کہ ان کو سٹے دے دیا. باقی کسی کو سٹے نہیں دیا. باقی 11-12 MNAs گئے PTI کے, جی ہمیں بھی سٹے دو, ان کو نہیں دیا. صرف لیاری کے MNA کو سٹے دیا, اور اسپیکر صاحب کو شاباش ہے کہ انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے اس کو ایکس MNA قرار دے دیا, ڈیسیٹ کر دیا. اب کچھ ہی دنوں میں دوبارہ ڈیٹ آئے گا. آپ نے جو ECB کو اختلاف لکھ کے دیا تھا کہ انہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کی, ایک پراپرٹی ہے, وہ تو ECB نے ریجیکٹ کر دیا. نہیں وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا, لیکن یہ کہ یہ جو ابھی کیس ہے اپنا جو میرا چل رہا ہے سٹے کا, NA 246 لیاری کے الیکشن کا, وہ 6 تاریخ کو رکھا ہے. اس میں ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا الیکشن کا. لیکن میں دعا کر رہا ہوں کہ جنرل الیکشن ہو, اور میں دعا کر رہا ہوں کہ عمران خان لڑے میرے سامنے, جو کہتا ہے نا کہ میں 9 سیٹوں سے لڑا اور 8 سے جیتا ہوں. لیاری سے ایک دفعہ اس کو ہرانا ہے, یہ خواہش ہے لیاری والوں کی. عمران خان کا ذکر ہو ہی رہا ہے, تو آڈیو فیک ہے یا اصلی ہے؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کل کو میری بھی کوئی آڈیو نکال لے تو مجھے کم سے کم یہ تو موقع ملنا چاہیے کہ کہیں آڈیوز فیک ہوتی ہے. فیک ہے میں سمجھتا ہوں فیک ہے, اس لیے کیونکہ دیکھیں آئلہ ملک, نام لینے میں کچھ نہیں, آج کل سب لے رہے ہیں. آئلہ ملک بات کچھ اور کر رہی ہے اور عمران خان اس کے ساتھ سیکس ٹاک کر رہا ہے. مطلب وہ بات کر رہی ہے کالا باغ میں شکار کرنے جا رہا ہوں, کہہ رہا کب میرے پاس آؤ گی, اور آئلہ ملک اس کو رسپانس ہی نہیں دے رہی ہے. تو مطلب اتنا عمران خان بیچارہ جو ہے ایک وقت کا پلے بوائے تھا کہ اس کو اتنا بھی لفٹ نہیں مل رہا ہے آئلہ ملک سے کہ وہ اس کو رسپونڈ, مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے. میں مطلب آڈیو میں تو جو بھی ہو, بٹ ان جنرل آپ اگری کرتے ہیں کہ ادارے اس طرح ریکارڈ کر کے لیوریج رکھیں پولیٹیکلی غلط ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے, بڑے ایپس آ گئے ہیں. آپ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کا ساؤنڈ ریکارڈ کر کے مجھے دے دیں, کل کو ایسا زبردست آپ کا آڈیو لیک نکالوں گا میں. بٹ یہ تو پرانے پڑے ہوئے ہیں نا لوگوں کے, چلیں یہ والا چھوڑ دیں, بٹ 2008 کا یہ آڈیو بتا رہے ہیں, 2011 کا نہیں 8 کا تھا, تو 2008 کا ابھی نکالنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہی تو ہے. کسی کے کیریکٹر اسیسینیشن یا کسی کے کیریکٹر, یہ بری چیز ہے. میں تو یہ بھی سنا کہ عمران خان کا ایک ویڈیو باہر آنے والا ہے. ایسی چیزیں نہ ہو سیاست میں تو بہت بہتر ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح الزامات لگائے جا رہے ہیں, اب اس نے لگایا, سواتی نے, اب آپ اپنے آپ کو خود جو ہے پبلک کے سامنے بتا رہے ہیں کہ آپ کے نیکڈ ویڈیوز ہیں, جبکہ وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ بلو دا بیلٹ والی بات ہے, یہ پرسنل لائف میں نہیں ہونا چاہیے. یہ اعزاز سید نے رپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے اعظم سواتی سے بات کی اور اعظم سواتی نے مانا کہ وہ فیک تھی, اور انہوں نے پریس کانفرنس تھوڑی جلدی میں کر دی تھی. تو جو بھی یہ فیک کرتے ہیں, پرانے زمانے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں بھی پھینکی گئی تھیں. تو یہ فیک کر کے اس طرح کی چیزیں کرنا سیاست میں ایک بہت بری چیز ہے, اور آئی تھنک اکراس دا بورڈ سب کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ. اب عمران خان پرسنل لائف کے علاوہ آپ نے بولا تھا کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کولیشن میں PTI بھی بیٹھی ہوئی ہو. دیکھیے کولیشن میں یہ تو طے ہے کہ اگلا پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہوگا. سر کتنے کی شرط لگا آپ کی؟ میری شرط ہو جائے, چل ابھی لگا کے. لیاری کی بریانی ڈن ہے. لیاری کی بریانی, لیاری کا آپ کو جو ہے نا, آپ کو تحفہ لیاری میں دیا جائے گا. آپ کی بڑا اچھا تحفہ 6 میں سے کوئی بھی گاڑی پک کر سکتا ہوں میں. تو میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی نو کہ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ چیئرمین بلاول اس وقت انٹرنیشنلی پاپولر بھی ہو رہے ہیں, ان کے جو انٹرویوز ہیں. مجھے بتاؤ عمران خان نے کبھی, میں اتنے پیچھے نہیں جاؤں گا کہ کس پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا کشمیر کے ایشو کے اوپر. آپ حالیہ پرائم منسٹر عمران خان نے
کشمیر کے اوپر اس کا کیا موقف رہا ہے, اس سے کیا یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کیا ہے. ادھر تو چیئرمین بلاول نے ڈائریکٹلی کہا کہ کسائی آف گجرات مودی, نریندر مودی کو, اور اس کے پھر وہاں پتلے جلائے گئے, اور پھر یہاں پہ بھی ہم نے ریئیکشن میں دیکھا کہ مودی کے پتلے جلائے گئے. تو ایک بہت چند عرصے میں اپنا جو دیکھیں لوگوں کو اگلے کا ٹیلنٹ یا اگلے کے اندر جو اس کی خصوصیات ہیں سیاسی طور پر, وہ جب تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ اوپن ہو کے باہر نہیں آئے. تو چیئرمین بلاول جب فورن منسٹر بنے تو انہوں نے باہر جو دورے کیے FATF سے کہتے ہیں کہ جی آپ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہ دیں یا چیئرمین بلاول کو نہ دیں. عمران خان کے وقت سے یہ آ رہا تھا, لیکن ہمارے دور میں چیئرمین بلاول 2 مہینہ بیٹھا وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور انہوں نے انشور کیا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے. آئی ایگری وتھ یو. ہم اگر شاہ محمود قریشی سے کمپیئر کریں تو ایک میسو اپ گریڈ ہے. اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ ہنا ربانی کھر کو بھی دوں گا, از این ایکسیپشنل وومن. ان کا ایکسپیرینس جو ہے, لیکن فورن اسپیچز کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا از ناٹ اے گڈ جج کہ یہ پھر پرائم منسٹر بھی اچھے ہوں گے. پاکستان میں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا اب تک. پاکستان میں وہ دیکھیں اس وقت فورن منسٹر بنے 6 مہینہ بھی نہیں ہوا گا. پاکستان میں چیئرمین بلاول کو جب موقع ملے گا ایز پرائم منسٹر, آئی ایم شیور کہ وہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے جو درد ہے, وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب وہ فلڈس کے افیکٹڈ ایریا میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ جب وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اپنے لوگوں کو دیکھ کر. جب کسی لیڈر کو غریب کا درد محسوس ہوتا ہے نا, اور وہ اس سے غمزدہ ہو جاتا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. سر ویڈیو میں نے بھی دیکھی, بٹ اگر اتنا ہی درد ہوتا تو 14 سال جب کو چیئرمین ہے سندھ کے حالات بدل جاتے ہیں. نہیں, سندھ کے حالات دیکھیں کافی بدلے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں بدلے ہیں, کافی ترقیات. میں اپنا حلقہ لیاری اگر آپ کو بتاؤ, آپ میرے ساتھ چلیں, دیکھیں نا, سینگ از بلیونگ. آپ دیکھیں ہم نے کتنے روڈز بنا لیے, آپ دیکھیں ہم نے اندر کی اسٹریٹس کتنے بنا دیے ہیں, آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سیوریج لائنز چینج کیے ہیں, پمپنگ اسٹیشن چینج کیا. بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میرا اسکیم تھا جو میں نے پریزیڈنٹ زرداری سے اپروو کروایا تھا, پیپلز پارٹی نے کیا ہے. بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی میں نے کروایا. یہ چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی, صرف کرائم نظر آتا جو کہ اب نہیں ہے. گبول پارک بھی ہے نا. گبول پارک تو بہت پرانا ہے. گبول پارک تو میرے دادا کے نام پر ہے. گبول پارک تو 1920s کا ہے. ابھی بڑے بڑے کام کیے. بکرا پیڑی میں جو نبیل گبول پارک ہے, نبیل گبول ہال ہے, یہ جو میں نے بکرا پیڑی ایک 8 ایکڑ کا پہاڑ تھا گوبر کا, وہاں پہ وہ ہوتا تھا کیٹل فارمنگ, اور وہاں پہ یہ واڑے ہوتے تھے جس کو کہتے ہیں گائے بھینسوں کا, یہ اس کو ختم کر کے اس پہ پارک بنایا, اس پہ ہال بنایا. یہ کام کیے ہیں, گریڈ اسٹیشن دیا ہے. کل ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا, یہاں شائن کمپلیکس کے سامنے روڈ بند کیا. ہم نے احتجاج کیا لوڈ شیڈنگ کے اوپر. لیاری میں 14 گھنٹے کے الیکٹرک والے جو کسائی بنے ہوئے ہیں, کے الیکٹرک والے 14 گھنٹے بجلی نہیں دیتے لیاری کے اندر. گیس نہیں ہے. کیسے لوگ جی رہے ہیں, مزدور طبقے کے لوگ ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, صبح جاتے ہیں اپنے مزدوری پہ. تو یہ ظلم جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ فیڈرل میں اگر ہوتی, میں نے ایز اے اسٹیٹ منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ کتنی نوکریاں پورٹ قاسم میں دی ہیں. میرے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی نوکریاں نہیں ملی. میرے بعد جو 2 ناکارہ MNA بنے, انہوں نے کچھ نہیں کیا لیاری کے لیے. اس لیے لیاری کے لوگ آج جب مجھے ٹکٹ ملا اور میں الیکشن میں گیا لیاری میں دوبارہ, تو لوگوں کا رسپانس بہت زبردست میرے لیے آیا. لوگوں کو پتا تھا کہ نبیل گبول نے ہمارے لیے کام کیا, ہمیں نوکریاں بھی دی ہے, یہی کر سکتا ہے ہمارے لیے. سر آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے, آپ احتجاج کر رہے ہیں کراچی میں روڈ بند کر کے. پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کے الیکٹرک, پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے گیس دینا, پانی دینا تو گورنمنٹ. پانی کا مسئلہ اتنا لیاری میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے, لائن میں پانی آ رہا ہے. بالکل پانی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پانی آپ کے یہ ڈیفینس کے اس بلڈنگ میں بھی پانی نہیں ہوگا, لیکن لیاری میں پانی ہے. بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. لیاری کی آبادی بہت بڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ 70% علاقوں میں پانی ہے. 70%. گیس کا بھی جو مسئلہ حل ہوا 70% علاقے میں مسئلہ حل ہوا. بجلی کا مسئلہ ہے, وہ اس پہ ہم کر رہے ہیں کام, حل ہوگا انشاءاللہ. سر اکثر آپ نے یہی بولا ہے کہ امپروومنٹ ہوئی ہے, پہلے سے چیزیں بہتر ہیں, بٹ ان جنرل ایز این آؤٹ سائڈر اگر ہم کراچی کا دورہ کریں, کراچی کا چکر لگائیں, لیاری اگر آپ دیکھیں گے, اف
you were not the MNA from Lyari and I had to tell you کہ آپ کوئی بھی ایریا کی اونرشپ لے لیں کہ یار یہ میں نے کیا ہے, you wouldn't pick Lyari, right? It's underdeveloped compared to most areas in Karachi. It is not underdeveloped. آپ شاید لیاری کب گئے ہو لاسٹ؟ میں 2 سال پہلے گیا ہوں. ابھی چلے 2 سال میں آپ نے دبئی بنا دیا ہے. 2 سال میں تو میں نے کتنے چینج کر دیے ہیں, کتنے آئی کتنی چلی گئی. 2 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. چلے نا ابھی کل چلے نا میرے ساتھ. اچھا اس ٹائم تو وہ گھر بھی کافی توڑ رہے تھے آپ لوگ, جو ایکسٹرا کنسٹرکٹ ہوئے تھے, تو لوگ بڑے ناراض تھے. میں نے لوگوں سے بڑی باتیں کی تو بہت ناراض تھے کہ گھر توڑے جا رہے ہیں. گھر نہیں توڑے جا رہے ہیں, غیر قانونی بلڈنگیں بنا رہے تھے, غیر قانونی بلڈنگ توڑے جا رہے تھے. بٹ وہ دیکھیں اس میں غلط بات نہیں ہے, بائی لا صحیح ہے. بائی لا نہیں ہے نا, گراؤنڈ پلس 1 2 الاؤ ہے, آپ گراؤنڈ پلس 8 بنا رہے ہیں. بٹ نبیل بھائی وہ دیکھیں نا لیاری میں پہلے سے پانی نہیں ہے, پہلے سے بجلی نہیں ہے, پہلے سے گیس نہیں ہے, آپ 8 منزلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں انآتھرائزڈ. دیٹ از الیگل نا. آئی ایگری وتھ یو, لیکن لیاری میں بنتی ہیں تو وہ توڑ دی جاتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں بنتی ہیں جن میں بڑے لوگوں کے فلیٹس ہوتے ہیں, تو پھر ان کو سپریم کورٹ رعایت دے دیتی ہے. کانسٹیٹیوشنل ایونیو کا جو ہے نا 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو 8 سال تک بنتا, اب جا کے اسٹے انہوں نے لیا. اور ثاقب نثار نے جاتے ہوئے 8 سال بٹ لیاری کو آپ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو سے نہ ملا ہے نا. لیاری ایک دیکھیں, میں آپ کو لیاری کی چند الفاظ میں پہچان بتاؤں. لیاری از اے سٹی ود ان اے سٹی. آپ لیاری میں جائیں گے تو آپ کو لیاری کا کلچر, لیاری ایک ڈفرینٹ آپ کو ملے گا. لیاری کے لوگ, محبت, پیار جو آپ کو لیاری کے لوگ دیں گے. آپ کو وہاں پر میرے ساتھ 4-5 گھنٹے میرے ساتھ گزارے. میرے 2 بڑے دفتر ہیں وہاں پر, ایک 8 چوک کے پاس ہے اور ایک کھڈا کا علاقہ ہے. وہاں میں بیٹھتا ہوں, لوگوں سے دن میں 500-600 لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں, اور ڈیل ایسے کرتا ہوں ان کو سیٹسفائی کر کے بیچتا ہوں. آئی ایم شیور آپ کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہو. اب آپ اس پہ ہنس رہے ہو. کس نے آپ کو کیا خبر دی ہوئی ہے, کس نے آپ کو کون سی خبر دی ہے؟ کیمرہ مین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ ہر کسی کو سیٹسفائی, آپ ایک بندے کو بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. میں دن میں 500 لوگوں کو سیٹسفائی کرتا ہوں. ڈفرینس سمجھ گئے آپ؟ سانڈے کا تیل کہاں سے لے رہے ہیں آپ؟ جب میں نوجوان تھا تو یہ باتیں جب آپ کے جیسے دوست کہتے تھے تو میں امپریس مارکیٹ جاتا تھا ڈھونڈنے. آج کل ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, گولیوں پہ کام چل رہا ہے, صرف گن کی گولیاں نہیں. اللہ کا شکر ہے گولیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ضرورت نہیں پڑ رہی, 500 لوگ سیٹسفائی ہو رہے ہیں. لیاری کی ابھی جو ویڈیو ہے فٹ بال والی, وہ بہت وائرل ہوئی, پوری دنیا میں گئی کہ لیاری میں اتنا فٹ بال دیکھا جا رہا ہے, لیکن اس گراؤنڈ میں گراس نہیں ہے, مٹی پہ کھیلتے ہیں. وہ گراس کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں فٹ بالر جو ہوتا ہے نا, وہ گراس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے. لیاری کے فٹ بالر جو ہے نا, ان کو یہی گراؤنڈ پسند. میں نے گبول پارک میں کیا تھا ایسٹرو ٹرف. گبول پارک گراس یو مین لائک جس طرح پراپر پوری دنیا میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے. فٹ بال میں نہیں بیٹا, وہ نہیں ہوتا ہے. فٹ بال میں جان نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ فٹ بال کھیلتے ہو, کک مارتے ہو, گراس اڑ جاتا ہے, اکھڑ جاتا ہے, ویسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی فیفا ورلڈ کپ, اب آپ دیکھیں کتنا بڑا یعنی لوگوں کو خوشیاں دی ہیں اس 28 دن میں. پیپلز پارٹی نے, چیئرمین بلاول نے کیا کیا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. 2 بڑے اسکرین لگا دیے, ایک کلری گراؤنڈ میں لگا دیا اور ایک آپ کے یہاں پر لگا دیا مولوی عثمان پارک میں. پبلک آپ نے دیکھی, یعنی ایک وقت میں 25-25 ہزار لوگ جو ہے میچ دیکھ رہے تھے. لوگ 28 دن تک خوش تھے, خوشی میں تھے. تو وہ چیز آپ کسی ایک لیڈر اپنے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے, تو یہ بھی بڑی بات ہے. چیئرمین بلاول خود آنا چاہتے تھے فائنل دیکھنے, لیکن وہ امریکہ میں تھے. مراد علی شاہ گئے تھے. ہاں, میں آخری فائنل والے دن خود پبلک کے بیچ میں بیٹھ کر جب میں میچ دیکھ رہا تھا, مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی. جس طرح لوگ اتنے زیادہ خوشی میں جو ہے ڈانس کر رہے تھے, بلکہ میں خود بھی ڈانس کر رہا تھا. پتہ نہیں وہ آپ کے پاس فوٹیج ہے تو چلا دے. وہ میری ڈانس بھی بڑی وائرل ہوئی ہے. تو بٹ سر یہ جو حکمرانی کا ہی طریقہ ہے, یہ کہ جی پیٹنز دے دیں, یہ سسٹمیٹکلی چیزیں فکس نہیں ہوتی. ان دا ٹائم بینگ ایسا لگتا ہے کہ اچھا یار کوئی کنگ ہے, انہوں نے ایک اسکرین لگا دی کہ لوگ خوش ہو جائیں, یا ایک چیز دے دی, یا پیکیج اناؤنس کر دیا. جس طرح عمران خان کو بھی اسی بات پہ تنقید کی جاتی ہے کہ کراچی آتے تھے, پیکیج اناؤنس کرتے تھے, چلے جاتے تھے, اور کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. تو پی پی ایون جس طرح ابھی بس سروس شروع ہوئی, ایکسلنٹ تھنگ. بٹ 2022 میں اتنے 14 سال حکومت کنٹینیوز کرنے کے بعد ایک بس آئی ہے جو روڈ پہ چل رہی ہے, مطلب بٹ اٹس جسٹ اے بس روٹ, رائٹ؟ دیز تھنگز ہیپنڈ اراؤنڈ دی ورلڈ 50 years ago. بس نہیں ہے نا, صرف
آپ دیکھو کہ ایک ریڈ بس جو چل رہا ہے پیپلز سروس, دوسرا آپ دیکھیں گرین لائن, یہ پیپلز پارٹی نے کی نا. آپ دیکھیں کہ انڈر پاس کتنے بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز کتنے بنے ہیں, فلائی اوورس کتنے بنے ہیں, کر رہے ہیں نا کام. لیکن دیکھو یار پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. ہمیں عمران خان نے 4.25 سال تک NFC ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو فنڈ ملنا تھا وہ نہیں دیا. اور عمران خان پتہ نہیں کون سی لکیر کے چکر میں ہوتا ہے, وہ آ کے اعلان کر دیتا ہے 1100 ارب کراچی میں, 11 روپے نہیں دیتا ہے. تو وہ اس لکیر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ مسکرا دیے. تو وہ اس لکیر کا نتیجہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے بھول جاتا ہے. تو جو لیڈر وعدہ کر کے بھول جائے نا بیٹا, آپ کے کیمرہ مین کی طرف اس لیے اشارہ کر کے بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں, یہ جو ٹیبل ہے نا, یہ ٹیبل ایک پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کسی اور پرپس کے لیے یوز کریں گے نا تو وہ ولگرٹی میں یوز ہوتی ہے, ٹوٹ بھی سکتی ہے. وہ عمران خان کا یہ طریقہ کار کراچی کے ساتھ اس نے یہی کیا کہ 1100 ارب کا اعلان کیا اور پھر بولا میں تو مذاق کر رہا تھا, آئی واز جوکنگ. ان پہ بٹ ہم بجا تنقید کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کیا. لیکن ایون اف یو ڈرائیو تھرو سندھ, PPP از بیسٹ ڈیفینسز کے پہلے سے چیزیں بہتر ہیں, پہلے سے چیزیں بہتر ہیں. لیکن فلڈ نے بہت, فلڈ سے پہلے بھی کون سا سندھ اتنا کوئی دبئی تھا. فلڈ نے بہت تباہی کی ہے, اتنی تباہی کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال لگیں گے اس کو نارملائز ہونے میں. تو فلڈ کے علاوہ جو جہاں فلڈ افیکٹڈ ایریا نہیں ہے, جو کہ بہت کم ایریا رہ گیا اب, وہاں پر آپ دیکھیں روڈز بنے ہیں, ہائی ویز بنے ہیں, کام ہوئے ہیں. NICVD کو آپ دیکھ لیں, آپ بے تحاشا کام. مطلب اگر آپ پیپلز پارٹی نے 14 سال میں کہتے کچھ نہیں کیا, تو پیپلز پارٹی ابھی دوبارہ الیکشن میں جاری 2023 میں, پھر آپ دیکھنا کہ پیپلز پارٹی کے سامنے جو کھڑے ہوں گے وہ ان کو ووٹ ہی نہیں ملے گا. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہے, ہمارے دفتر کھلے ہوتے ہیں پبلک کے لیے, پبلک ڈائریکٹ انٹر کرتا ہے منسٹرز کے دفتر میں. جو دوسری گورنمنٹیں آئی تھی ان کے دروازے بند ہوتے تھے. تو لوگ تو یہ چیزیں دیکھیں, ہم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ ہمیں اگر ایڈمنسٹریٹرشپ دے دو کراچی کا ہم اس پہ خوش ہو جائیں, ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرشپ دو ہم اس میں خوش ہو جائیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں. لوگ صرف سیٹ کے لینے کے چکر میں جو ہے وہ کولیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہمیں یہ منسٹری دو, ہمیں یہ سیٹ دو, ہمیں ایڈمنسٹریٹر کراچی بناؤ. کام نہیں کریں گے. کراچی کی جو ایک کراچی کو لگتا ہے کہ ہمیں سوتیلا کیا ہوا ہے PPP نے, اور ایک PPP سے ان کا ایک فراڈ ریلیشن شپ ہے, زیادہ تر کراچی والے نہیں پسند کرتے. بجا شکایتیں ہیں ان کی یا غلط پرسیپشن ہے؟ کون ہے, آپ کس کو کراچی والے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں لسانیت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. کراچی والے کون ہے, ایم کیو والے؟ میں لسانیت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. جنرلی اگر آپ کراچی میں پرسیپشن لوگوں کا لیں گے, PPP سے اتنا فیوریبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں پوری کراچی کے 20 سیٹ یا 22 سیٹ پیپلز پارٹی کو ملتے ہیں. 14 سیٹیں PTI کو ملی تو کیا جینرلی ملی؟ جس طرح بھی ملی. تو کیا کیا PTI نے, کیا کیا 14 سیٹ والے 14 سیٹ والی جماعت نے فیڈرل گورنمنٹ جن کے پاس ہے کیا کیا؟ فیڈرل کا مجھے آپ بتائیں کتنے کروڑ, کتنے ملینز بلینز پروجیکٹ جو ہے فنڈز آئے کراچی کے لیے؟ نہیں آئے نا. تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. سندھ گورنمنٹ بیچاری جو ہے, لیکن ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم جب 70% ریونیو دیتے ہیں تو ہمیں اس کا شیئر ملنا چاہیے, ہمیں شیئر نہیں ملتا ہے. تو پھر ہم یہ تو نہیں کر سکتے جو KPK کے چیف منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کیا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کہ ہم احتجاج کریں گے نیشنل اسمبلی کے باہر, پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر, اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ سوتیلیما والا سلوک ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہے, لیکن ہمیں دیکھیں ابھی ایک کہتے ہیں نا وہ ٹنل کے آخری میں لائٹ نظر آ رہی ہے, تو وہ 2023 کا الیکشن ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ حالات پھر سدھر جائیں گے. اتنا جو آپ کانفیڈنٹلی بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر میں دیکھ رہا ہوں, تو کیا جس طرح پروجیکٹ عمران تھا وہاں کہیں سے پروجیکٹ بلاول کی بھی ایک گرین لائٹ آئی ہوئی ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی پروجیکٹ کے پیداوار نہیں ہے عمران خان کی طرح. اگر پروجیکٹ کے پیداوار ہوتے تو ضیاء الحق کے ساتھ نہیں لڑتے, پروجیکٹ کے پیداوار ہوتے تو مشرف کے ساتھ نہیں لڑتے. مجھ پہ کیسے الزامات لگتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مشرف نے سب سے پہلے مجھے آفر کیا تھا جب یہ بنا تھا آپ کا یہ جو 12-13 ہمارے MNS پیپلز پارٹی کے گئے تھے, کیا نام تھا اس کا یار گروپ کا, میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے, وہ جو توڑے تھے. اچھا, ایک لیسن ہے کہ جو بڑی پارٹیاں توڑ کے چھوٹے گروپس بناتے ہیں, ہسٹری ان کا نام تک یاد نہیں رکھتی. نام ہی مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں, ابھی نام یاد آ جائے گا. وہ جب توڑا, فیصل صالح عید کو لیڈر بنایا پیپلز پارٹی کے,
اس گروپ کے. فیصل صالحات میرے گھر پہ آیا اور اس سے کہا کہ یار آپ ہمیں جوائن کرو اور آپ کو اچھی منسٹری دیں گے. اس وقت شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی. میں نے کہا میں بے نظیر صاحبہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا, میں اپنی پارٹی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. میں نے جواب دے دیا میں نہیں, مجھے بہت دھمکیاں دی گئی لیکن میں نہیں گیا ان کے ساتھ. اور اس زمانے کے 4 MNAs جو گئے ان کو دوبارہ اس دفعہ ٹکٹ ملا. پیٹریوٹ گروپ اب یاد آ گیا, پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ. اس طرح کے نام پیٹریٹ یہ وہ کون رکھتے ہیں, وہ وہی ہے, وہی ہے جو لاتے ہیں, وہی اس طرح کے نام رکھتے ہیں. تو بٹ سوال وہی رہتا ہے کہ کراچی ان پرٹیکولر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن زیادہ ہے کہ پی 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 نے کچھ نہیں کیا, یا واقعی پی 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 میں چلے نیت ہوگی بٹ وہ پرفارمنس نہیں نظر آئی جو کر سکتے تھے؟ نہیں, کوشش میں نے کہا نا بہت کی ہے, کر رہے ہیں, کیا ہے, یہ نہیں کہ نہیں کیا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ کراچی کی بات کرتے تھے کہ کراچی کی آبادی, ویسے تو یہ بھی بڑا ناانصافی ہے کہ کراچی کی آبادی تھوڑی دکھائی گئی ہے, 2.25 کروڑ دکھائی گئی ہے. نئے سینسز ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ 3.5 کروڑ سے اوپر دکھائی جائے گی. تو 3.5 کروڑ کی آبادی میں کو صحیح چلانے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہو. آپ کراچی والوں پہ تھوڑا مجھ سے آپ سوال کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کراچی کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کچھ اداروں نے لسانیت کو فروخت دی ہے, جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوئی ہیں جو شاید ہم پرانے کراچی میں دیکھیں یا 70 کی دہائی 80 کی دہائی سے پہلے دیکھیں تو اتنی نمایاں ہمیں دراڑ نہیں نظر آتی تھی. بالکل دراڑ پیدا کی گئی ہے. جو بھی کراچی کے ساتھ جس نے بھی کی ہے وہ آج یا تو دنیا میں نہیں ہے یا تو بیڈ ریڈن ہو گئے. جنہوں نے کیا ہے کراچی کو, جنہوں نے استعمال کیا لسانیت کو کی سیاست کو, وہ خود تباہ برباد ہو گئے. لسانیت جماعت جو ہے وہ خود تباہ برباد ہو گئی ہے. لسانیت کی جو جماعت ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی والے ہمیشہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے. نہ کوئی پٹھان تھا, نہ کوئی مہاجر تھا, نہ کوئی بلوچ تھا, نہ کوئی سندھی تھا, نہ کوئی پنجابی تھا. یہ پیدا کیا گیا لیکن چیزیں دوبارہ درستی کی طرف آ رہی ہے. اپنے آپ کو کراچی نے بدل دیا ہے. اب اس وقت جب ابھی کراچی میں الیکشن ہوگا تو لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, ایم شور, جو کہ دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کو مصطفیٰ کمال کو ملایا جا رہا ہے, گورنر ہاؤس میں میٹنگز ہو رہی ہیں. کون کروا رہا ہے ہمیں سب پتہ ہے, لیکن فاروق ستار, مصطفیٰ کمال یہ بیچارے پہلے ہی استعمال شدہ ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جب آپ استعمال شدہ کچھ دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرو گے تو پنکچر لیک تو ہوگا نا. سنس یہ تو آپ نے بتا ہی دیا کہ ایم کیو ایم کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں ہم ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر کا بھی نام دیکھیں گے. پتہ نہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر. ان کے گھر پہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, روز ملاقات ہو رہی ہے. اسپورٹس کار کے ساتھ میں نے سونے کا گیم چل رہا ہے, سارا سونے والا کر رہا ہے. اور لائٹر نوٹ کسی نے بھی بولا ہے کہ آپ کو سونا بہت پسند ہے, کہیں آپ کے مجھے سونا پسند ہے, مجھے گولڈ نہیں پسند. گولڈ میں کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے کسی ریلیٹیو کے گھر پہ گئے تھے اور باتھ روم میں گولڈ لائن ہوا تھا, یا تو ایسی کسی نے چھوڑی ہے یا واقعی ہوا چھوڑی ہوئی ہے. نہیں, مجھے مٹیریل کہتے ہیں نا, مٹیریلسٹک نہیں ہوں میں. گاڑیوں کا تو ہے شوق آپ کو؟ گاڑیوں کا شوق ہے بچپن سے. میں 16 سال کی عمر میں مجھے میرے گھر والوں نے, سب سے پہلی پاکستان میں جو گاڑی آئی تھی آپ کے پاس آئی تھی؟ سب سے پہلے پاکستان میں شیولٹ کمیرو جو تھی وہ میرے پاس تھی 16 سال کی عمر میں. ساری خبریں میرے پاس. آپ کی خبریں, آپ کے پاس یہ بھی تو خبریں ہونا چاہیے کہ میرے دادا کراچی کے سب سے بڑے زمیندار تھے. اللہ بخش گبول, خدا داد گبول, لینڈ لارڈ کراچی کے. پہلے سندھ کے ڈیپیوٹی اسپیکر تھے وہ, اور پھر میئر 1951 اور 62 میں میرے خیال سے میئر بنے. میرے دادا جو خان بہادر اللہ بخش گبول تھے 1936 میں فرسٹ ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی, کراچی کے میئر 2 دفعہ رہے ہیں 50 سے لے کے 54 تک. اور میرے جو پردادا تھے خدا داد گبول, انہوں نے کراچی کی 70% زمینیں خرید لی, جس پہ برٹش گورنمنٹ نے بینڈ لگا دی کہ آپ مزید زمینیں خرید نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو اگر نہیں روکا تو آپ پورے کراچی کو خرید لو گے اور گورنمنٹ کا کچھ نہیں بچے. پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے, ان کو بھروسہ تھا کورٹ میں, آپ کو نہیں ہے. ہاں, ان کو وہ وقت اور تھا.
یہ بھی سچ ہے کہ جناح ایئرپورٹ کی زمین آج بھی آپ کے نام پہ؟ آپ کے نام جان بوجھ کے پیسے نہیں لے رہا ہوں. انہوں نے آفر کیا کہ جی آپ اس کی کمپنسیشن لیں. ہم نے کہا نہیں, ہمارا ایئرپورٹ ہے کراچی کا ایئرپورٹ, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں دے سکو. اچھا, یہ آپ نے ابھی وہ لسانیت والی بات بھی کی اور یہ سب کو نظر بھی آ رہا تھا, پھر بھی آپ پی 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 چھوڑ کر ایم کیو ایم کیوں گئے؟ نہیں دیکھیں, وہ اس وقت سروائیول کا مسئلہ تھا. مار دیا جاتا مجھے میں لڑ رہا تھا بہت بڑے جنوں سے, میرا مقابلہ تھا, اور میرے پاس 2 آپشن تھے. مجھے یا تو ان سے لڑنا تھا یا تو ملک چھوڑ کے جانا تھا. میں بھاگتا نہیں ہوں, میں لڑتا ہوں. میرے اندر یہ پتہ نہیں خصوصیت ہے یا پاگل پن ہے, آئی ایم اے گڈ فائٹر. تو میں جب مجھے پتا تھا کہ مجھے لڑنا ہے, اب میں اکیلا تو نہیں لڑ سکتا ہوں. بندے کو بلوچی میں کہتے ہیں نا کمک چاہیے, تو کمک کے لیے میں نے, اور وہ کمک کیا تھا, آئی ہیڈ ٹو انٹر دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. مجھے ایم این اے بننا ضروری تھا میرے لیے, اور اس وقت حالات یہ تھے کہ سب میرے مخالف ہو گئے تھے. مجھے ایم این اے بننا ضروری تھا کیونکہ ایز اے ایم این اے میں سیکیور بھی رہتا اور لڑ بھی سکتا تھا, اور لیاری کو صاف بھی کر سکتا تھا کرمنل سے, جو کہ میں نے کیا اکارڈنگ ٹو مائی پلان. میں نے کیا اور اپنی پلان میں کامیاب ہوا میں, اور اس کے بعد پھر مجھے ضرورت نہیں پڑی اور میں نے سیاست ہی چھوڑنا بہتر سمجھا, اور میں نے ایم کیو ایم کو 15 مہینے کے اندر چھوڑ دیا. ایز ایم این اے آئی ریزائنڈ, اور اس کے بعد میں نے سیاست چھوڑ دیا. پھر عمران خان نے مجھے بلایا کہ مجھے جوائن کرو, پھر دوبارہ مجھے ہوا کہ میں سیاست میں آؤں. لیکن پھر اس دوران پیپلز پارٹی میں جو کہ چیئرمین بلاول صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے, تو میں اپنی مدر پارٹی میں آیا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. بٹ آپ کہہ رہے ہیں پی 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 سے آپ کو خطرہ تھا, آپ کی جان کو خطرہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں پی 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 میں ذوالفقار مرزا تھے, شور بعد میں سائڈ لائن ہو گئے, بٹ بہت زیادہ ٹائم تو تھے جو عزیر بلوچ پہ ان کا ہاتھ تھا. تو جب اتنے کرمنل ایلیمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ پی 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 میں ہیں, تو پھر آپ نے پی 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 واپس کیوں جوائن کیا؟ پی 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 نہیں, میں ایک شخصی نام لیا, پیپلز پارٹی میں نہیں. پیپلز پارٹی میں تھا ذوالفقار مرزا, پھر اس کو نکال دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ اتنے ان کو ہم پی ایچ ڈی تھا یا کہتے نہیں ہیں. تھا, لیکن زرداری صاحب نے ہی ان کو نکالا. جب زرداری صاحب کو یہ احساس ہوا کہ ذوالفقار مرزا جو ہے پارٹی کو بڑا مس یوز کر رہا ہے, لیاری کی تباہی میں مین کردار ذوالفقار مرزا کا تھا, تو ذوالفقار مرزا سے اور بھی بہت سارے باتوں کی وجہ سے اختلافات ہوئے زرداری صاحب کے. اور بعد میں جب مرزا نکل گیا, ہٹ گیا, تو لیاری کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ہوم منسٹر اگر ایک گینگ کے اوپر ہاتھ رکھ لے اور کہے کہ جی تمہاری مرضی کا ایس ایس پی لگے گا, تمہارے مرضی کا ایس پی لگے گا, تمہاری مرضی کا ایس ایچ او لگے گا, تو وہ تو پاگل ہو جائے گا نا, جب اتنے پاور اس کو مل رہے. تو وہ پاور ذوالفقار مرزا نے دیا. بٹ یہ ہیں ایلیمنٹس, تو ہم جس طرح اگر ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اسٹریٹ کرائم بڑھا, گینگ وارز بڑھی, تو اس میں اکثر پی 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 سے ہی تو ہو رہی تھی, تو ادھر بھی تو ایلیمنٹس ہوں گے نا. نہیں, میں نے اگین کہوں گا کہ یہ ایک صرف انفرادی جو ہے نا, یہ اس کا ایکٹ تھا ذوالفقار مرزا کا, اور جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو بلا کے ڈانٹا, میرے سامنے ڈانٹا, یہ اس کا اپنا ایکٹ تھا, اور اس کے بعد اس کو ہوم منسٹری سے ہٹا دیا گیا. تو جب ہٹا دیا پھر حالات صحیح ہونے شروع ہو گئے. ایم کیو ایم کو کیسا پایا آپ نے؟ یہ بات سچ ہے کہ رات کے 2-3 بجے الطاف حسین آپ کو فون کرتے تھے؟ ایم کیو ایم کو میں نے ایک تو میں بتاؤں ویری ویل آرگنائزڈ پارٹی, یہ تو ماننے والی بات ہے, آرگنائزڈ بہت تھی. رات کے 3 بجے الطاف حسین سب ایم این ایز ایم پی ایس کی راتوں کی نیند حرام کر دیتا تھا, انکلوڈنگ مائی سیلف. بعد میں نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا. اس پہ بھی ناراض ہو گئے. اس پہ بھی ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے بیچ نیند میں فون اٹھا کے بول دیا تھا کون بات کر رہا ہے؟ میں نے تو بہت سارے ایسی چیزیں کی ہیں جس میں الطاف حسین ناراض ہوئے, بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی حرکت الطاف حسین کے ساتھ اس وقت کر سکتا تھا, میں نے کی ہے. تو مصطفیٰ کمال جو ان پہ الزام لگاتے ہیں وہ سچ ہیں کہ جو ان کو ضرورت پڑی تھی پھر ریہیبلیٹیشن کی بھی؟ مصطفیٰ کمال یار اس وقت کو کیوں بھول جاتا جب اس کو چمیاں 2 دی تھی الطاف حسین نے, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, مشہور اس کے اور اس پپی کے بعد مصطفیٰ کمال کا یہ پورا پیچ کالا ہو گیا تھا, پتہ نہیں اس پپی میں کیا تھا. پھر اس نے باقاعدہ 3 سال تک ڈاکٹر ناخدائے کہ اسے ٹریٹمنٹ کروائی, پھر جا کے تھوڑا بہت
ابھی بھی ذرا یہاں پہ بلش اور کیا ہے وہ لگا کے. مصطفیٰ بھائی دوست ہیں ہمارے, میں خاموش رہوں گا ایسی باتوں پر. وہ اس چمی کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ کمال کا بیچارہ قصور نہیں, تو معصوم آدمی تھا نا, معصوم میر تھا, تو اس کے بعد یہ سارے چکر ہوئے اس کے ساتھ. ایک جو پرسیپشن دیا جاتا ہے اسپیشلی پنجاب میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بالکل ہی ٹیررسٹ پارٹی کہتے ہیں کہ کراچی والوں نے کیسے ووٹ دیا. آئی آلویز سے کہ وہ ایک چیز نہیں ہوتی, پارٹی میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ایلیمنٹ تھا, بالکل تھا, لیکن ایک مہاجر وائس ریپریزنٹیشن, یا جن کو لگ رہا تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور کئی واقعے بھی ہوئے تھے. بشرا زیدی کا ایک بڑا فیمس واقعہ ہے. تو وہ پولیٹیکل ویکیوم تو تھا جو ایک ایم کیو ایم نے بھرا, اور جب سے وہ گئی ہے وہ واپس فل نہیں ہو سکا. دیکھیے, مہاجروں کو ایک پارٹی ملی, ایک پلیٹ فارم ملا, انہوں نے پورا ساتھ دیا الطاف حسین کا, لیکن پھر بعد میں ان مہاجروں کو جو پڑھے لکھے مہاجر تھے ان کو احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا سائیڈ لائن ہو گئے ہیں. لوگ ان کو صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں, وہ ان کو کرمنل سمجھتے ہیں, ان کو بطخور سمجھتے ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم نے یہ پرسیپشن دی تھی, غنڈہ گردی 10 منٹ میں شہر بند کر دینا. اس کے بعد یہ تنگ آ گئے تھے. ورنہ دیکھیں نا جس طرح الطاف حسین کو سیاست سے ہٹا دیا گیا, اور وہ آج لندن میں بیٹھ کر اپنے کپڑے خود سیتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو پہلے لوگ اس کو دیتے تھے, یہی مہاجر دیتے تھے, اب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں غلط ٹریک پہ لے کر گیا الطاف حسین. اب جو سمجھدار مہاجر ہے نا وہ اپنا ووٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. ضروری ہے اس ایم کیو ایم کو دیں گے خالد مقبول والی یا مصطفیٰ کمال کو, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو دیں, پی ٹی آئی کو بھی دیتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو بھی دیتے ہیں, وہ اپنے ووٹ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. یہ بڑا ایک اچھا چینج آ گیا ہے. کراچی والوں کے ایک سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. کراچی والے بیچارے اتنے سالوں سے جو ہے نا اذیت کے شکار تھے, وہ اذیت آپ دیکھیں ختم ہو گیا ہے. ہاں اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کرائم کا, موبائل سنیچنگ, کلنگ ہو رہی ہے. یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے جس پہ ہماری گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو اس پہ بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سیاست دانوں کو تو گالیاں دیتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, لیکن اپنی ضرورت کے لیے ان کو اثاثہ بنایا جاتا ہے, اور پھر جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو انہی کے خلاف آپریشنز ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ نے مشرف کا ذکر کیا, کئی ٹائم تک جن جن لوگوں کو پناہ دی گئی تھی پھر انہی کے خلاف آپریشنز ہوا, سڑک کے عام ہوا, اور کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی, پروٹیسٹ بھی نہیں کی. دیکھیں میں اس کا اس طرح مثال دوں, انگلش میں کہاوت ہے when rape is imminent just enjoy it. یہ کوئی کہاوت نہیں ہے, نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر اتنی مجبوری ہے کہ آپ بلاತ್کار کہتے ہیں یا زیادتی کہتے ہیں اس کو برداشت کر سکتے ہیں, اگر آپ کے اندر یہ قوت ہے برداشت کی تو جسٹ انجوائے اٹ. ورنہ تو آپ کے اندر غیرت ہے تو آپ کھڑے رہیں اور آپ برداشت نہ کریں. ہم نے خود برداشت کی ہے تو ہمیں یوز کرتے ہیں. آپ کو آپ یوز کیسے ہوتے ہو؟ آپ یہ کبھی میں آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ کہ جی آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے لیکن آپ کھڑے تو رہیں, اپنا آواز تو اٹھائیں, آپ اس کے سامنے کھڑے تو ہو سکتے ہیں. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہاں کیا تھا کہ یہاں ایک کال چلی جاتی تھی نا, وہ کہتے جی سر جیسے آپ بولے ہم کریں گے. مثال لے لیں ذوالفقار علی بھٹو کا, مثال لے لیں شہید بے نظیر بھٹو کا. ان کو کہا کہ آپ ملک میں آؤ گے آپ کو مار دیا جائے گا, 4 انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا آپ آؤ گے آپ کو مار دیا جائے. شی کیم بیک, وہ آئی اور شہید ہوئی. تو آپ کو تو اپنے آپ کو ایزیلی بلی کرنے کا موقع تو نہ دینا لوگوں کو. اب کی جو ایم کیو ایم ہے وہ کال پہ چل رہی ہے یا اب وہ اپنے خود پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اب کی تو ایم کیو ایم کرائے کی ایم کیو ایم ہے, اور کیا ایم کیو ایم ہے, اس کا لیڈر کون ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا. کبھی کہتا ہے خالد مقبول ہے, کبھی وسیم اختر ہے. وسیم اختر نے جو گالیاں دی ہیں, فاروق بھائی پہ میری امید ہے. فاروق بھائی اچھا مسئلہ اچھا ہے لیکن یار دل کے اچھے ہیں. فاروق ایئر ہوسٹسوں کو کارڈ بہت دیتا ہے اپنے, شیر بھی بھیجتے ہیں کافی وہ. ارے بھائی بڑا شوقین بندہ ہے, شیر بھی بھیجتے ہیں, کال بھی بھیجتے ہیں. اتنا قد ہے اس کا نا, اتنا. وہ آپ کو پتا ہے بھی میں آپ کا شو جو ہے نا بڑا ریفائنڈ شو ہے. کہہ دیں نہیں میں کیا کہوں, اس کو تھوڑا دور کریں گے, تھوڑا میں صحیح طرح بیٹھوں. فاروق ستار کا یہ قد ہے نا, یہ اس پر مت جائیں, اس کی ایبلٹی بہت بڑی ہے, یہاں سے کہیں اور سے نہیں.
آپ کو کبھی نہیں آفر ہوا؟ آپ ہوا تو ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہوگا ہمارے ساتھ آ جائیں. بہت دفعہ یہی بات ہے نا, کھڑے ہونے والا بندہ چاہیے. تو وہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ مطلب دوستیوں میں ہوتا ہے جی, دوستی یاری میں ہوتا ہے. But you also don't go against them, right? You have to sort of maintain a relationship, but also against کی بات نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے مفاد میں کہا جاتا ہے آپ کی ضرورت ہے, ملک کے مفاد میں آپ کی ضرورت ہے. اب میں سوچتا ہوں یار میں اتنا قابل تو نہیں ہوں کہ میرے ملک کو میرے مفاد کی ضرورت ہے. میں کیا چیز ہے, ایک عام سا آدمی, میرے سے ملک کو کیا مفاد مل سکتا ہے. تو کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہوتا ہے اس میں کہ کبھی آفر کرتے ہیں کہ آپ میں ہم گن دیکھ رہے ہیں. کیرٹ ہوتا ہے, اسٹک نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے اداروں کو بدنام عمران خان نے جس طرح کیا ہے نا, یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اپنے اس ادارے کو بدنام کر رہے ہیں جس کو ہم اپنا سیویئر کہتے ہیں, اس ملک کا, پاکستان کی فوج, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ISI جس پر پورا دنیا گھبراتی ہے, ہمارے سب سے بڑے مخالف انڈین را جو ہے گھبراتی ہے. ہم بیٹھ کر خود ان کا نام لے رہے ہیں پاکستانی پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر بن کر. یہ چیز جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ان کا سیاسی رول ہونا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا ان کا سیاسی رول. خود جنرل باجوہ صاحب کہہ کر گئے کہ اب سیاسی رول نہیں رہے گا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ نہیں رہے گا. جب سیاسی رول ہوتا ہے اس پہ تو ہوتا تھا, جو جنرل باجوہ کہہ کر گئے کہ اب نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا تھا. مان رہے کہ ہوتا تھا, مان رہے, جب وہ خود مان رہے ہوتا تھا تو تھا, لیکن اب نہیں ہے. اب نیوٹرل ہی ہے. تجھے ہم ولی سمجھتے اگر اعتبار ہوتا تو if I can pull a share out of فاروق بھائی بک. تو آپ بلاول کو دیکھ رہے ہیں 2018 میں, 2023 میں سوری. تو پنجاب کے بغیر کیسے بن سکتے ہیں پنجاب؟ اگر واقعی PPP سیریس ہوتی ہے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ لینے کے لیے, تو وہ پنجاب میں کوئی تنظیم سازی کرتی, زرداری صاحب جاتے آفن وہاں پہ پارٹی کی ہمیں ڈسٹریبیوشن اور ٹکٹس اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سب تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. کے پاس 60 ووٹ کیوں دیے ہم نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا نا؟ 60 ووٹ 60 ووٹ پیپلز پارٹی کے ہم نے دیے. ہمیں کوئی لالچ نہیں تھے کہ پرائم منسٹر ہمارا بنے. پرویز الہی کے بعد 10 ووٹ تھے, 120 PTI کے ووٹ تھے, 120 سے 10 ووٹ والے کو چیف منسٹر بنایا. کنسنسس کینڈیڈیٹ بن جائیں گے. کنسنسس کینڈیڈیٹ ملک کے مفاد میں. یہ PMLN کیوں مانے گی؟ کیوں نہیں مانے گی؟ ہم جب مانے شہباز شریف کے لیے تو 1.5 سال ہم مانے شہباز شریف کے لیے, ان کے برے وقت میں ہم نے ساتھ دیا, ورنہ شہباز شریف ابھی جیل میں ہوتا, لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اس میں PMLN کے کئی لوگ ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ پوائزن چیلنج جو ہے وہ پلوا دیا, ساری ذمہ داری اور ساری گالیاں ہمیں پڑیں گی فیڈرل میں. ایون دو PDM کی گورنمنٹ ہے, پرسیپشن یہ آتا ہے کہ شہباز شریف ہے PMLN ہے, سو ساری جو مہنگائی کی گالیاں ہیں وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہیں. فارن منسٹری بھی آ گئی, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بن گئے, تو PPP کا تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ تھا. شہباز شریف, نواز شریف کیا اتنے بابرا شریف ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اتنے شریف ہیں کیا؟ ان کو بھی سیاسی عقل ہے, ان کو بھی سمجھ ہے. پرائم منسٹر کا عہدہ لینے سے آپ دیکھیں ان کو فائدہ کتنا ہوا. میں اگین کہوں گا اگر وہ آج پرائم منسٹر نہیں ہوتے تو جیل میں ہوتے. وہی ہے نا کہ وہ گلیٹین جو ہینگ ہو رہا تھا وہ ہٹ گیا ہے, ورنہ پولیٹیکل کیپٹل تو نہیں ملا. پولیٹیکل کیپٹل کیا ملا ان کو؟ پولیٹیکلی دیکھیں یہ بائی الیکشن جو ابھی ہوئے ہیں نا 16 اکتوبر والے بائی الیکشن میں, اگر آپ دیکھیں اگر عمران خان کو 70,000 ووٹ ملے تو 60,000 ووٹ کس کو ملے؟ مسلم لیگ نون کو 60,000 ووٹ. تو اگر 10,000 ووٹ کا فرق ہے, اور وہ بھی ان کی لیڈرشپ, نہ مریم نواز گئی ورک پہ, نہ حمزہ شہباز گیا ورک پہ, پھر بھی اتنے ووٹ ملے. اتنے ووٹ تو ہیں ان کے پنجاب پہ. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ واقعی اتنا بلیٹنٹ ہوتا ہے کہ پیسے دے کر ووٹ خریدے جاتے ہیں؟ ہم نے پیسے نہیں دیے, مجھے پتہ نہیں دوسروں نے کسی نے دیے نہیں دیے. پیپلز پارٹی نے پیسے نہیں دیے. ہمیں تو ان 21 MNAs نے ووٹ کے لیے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے جن کا ہم نے ووٹ لیا بھی نہیں. عمران خان کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے اس میں کوئی ایک بھی PTI کا ممبر نے ووٹ نہیں دیا ہے. وہ سارے جو تھے PDM کے تھے. وہ میں وہی بول رہا ہوں, اسپیسیفک آپ نہیں بتائیں گے, میں کہہ رہا ہوں ان جنرل ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے واقعی. لیکن وہ 21 کے 21 بیٹھے تھے گیلریز میں ہمارے, کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ان کو بلائیں, اور ہم نے نہیں بلایا. وہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ہمیں بلاؤ, ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف. آج بھی وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پنجاب میں تو دیے گئے ہیں, بٹ میں ان جنرل پوچھ رہا ہوں, اسپیسیفک ظاہری بات ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا ہے. اب نہیں کھلا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہارس ریڈنگ ہوتا ہے, گھوڑے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں صرف پیسوں کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پہ, ڈنڈے کی بنیاد پہ, کسی بھی بنیاد پہ ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے ایسا, بہت دفعہ ہوا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے, اس کے خلاف بھی ہوئے تھے, شوکت عزیز, بہتوں کے سارے. لیکن یہ کہنا, دیکھیں عمران خان کے جو سینٹ کے الیکشن ہوا, کے پی کے اپنے ایم پی ایز نے ان کو ووٹ نہیں دیا, تو عمران خان نے کہا 22 ایم پی ایز میرے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, میں ان کو پارٹی سے نکال رہا ہوں. نہیں نکال سکا وہ. ابھی بھی جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا قومی اسمبلی کے اندر, 21 ایم این ایز پی ٹی آئی کے جو عمران خان کہتا ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, اور عمران خان نے کہا میرے پاس لسٹ ہے میں نکال دوں گا, ایک کو بھی نکال نہیں سکا. کیوں نہیں نکال سکا؟ عمران خان کی تم نے ویسے کافی تنقید کر لی ہے. زرداری کو جو کہتے ہیں ڈبل پی ایچ ڈی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, سیاست جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. کیا ریڈ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں. وہ جانتے ہیں سیاست کو, 12 سال جیل میں رہے ہیں تو انہوں نے سیاست ہی سیکھا ہے. کیا گن ہے یہ؟ آپ کو 12 سال جب جیل میں رکھا گیا, کوئی بھی ایسا کیس جو بعد میں پروف بھی نہیں ہو سکا, 12 سال آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے, سوچنے کے لیے, کتابیں لکھنے کے لیے وہ جو موقع ملتا ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے, اس جیل کے اس وارڈ کے اندر, آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہو. بے نظیر اور زرداری میں کیا فرق ہے؟ بے نظیر ایک اینجل تھی. بے نظیر ایک اینجل ہے, ایک فرشتہ جس کو اس ملک نے جو ہے ضائع کر دیا, ملک کو بہت آگے لے جاتی وہ. زرداری صاحب نے ملک کو آگے لے جانے میں, یا پیپلز پارٹی کو جو حالات گزرے تھے محترمہ کی شہادت کے بعد, جب نعرے لگے پاکستان نہ کھپے, تو زرداری صاحب باہر آ کے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. تو ہمیں دیکھیں نا, جیسا آپ نے مجھے آتے ہی کہا کہ آپ کا پرسیپشن گنڈوں والا کیوں ہے, تو لوگ پرسیپشن بناتے ہیں. جو میں دکھتا ہوں وہ ہوں نہیں میں, اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یو شوڈ آسک می ہو از نبیل کبول. آئی تھنک پھوک کے سوال پوچھے, میں نے بولا نئے سال تک میں نے سروائیو بھی کرنا ہے, اس لیے میرے ساتھ نبیل بھائی کہتے ہیں لیاری میں آ کے انٹرویو کرو تاکہ اور پھوک کے سوال پوچھنے پڑے. یہ میری وارنٹی اور گارنٹی ہے, آپ کو میں سیٹسفائی کر کے بھیجوں گا. وہ 500 لوگوں میں میرا بھی میں بھی ان لوگوں میں. آپ کو میں قسم سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو کر جاؤ گے, اور بلکہ آپ پھر مجھے کہو گے کہ دوبارہ نبیل بھائی کب سیاست دانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو وہ گارنٹی دیتے ہیں وہ وہی والی ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی, جس طرح خان صاحب دیا کرتے ہیں. یہ میری گارنٹی ہے, آپ فکر نہیں کریں, میں سیاست دان سے زیادہ اچھا انسان بھی ہوں. یہ تو لیاری کے لوگوں سے ہم لوگ پوچھیں گے اس بارے میں. کس نے شہید کیا بے نظیر بھٹو کو؟ طالبان کا ہی نام آ رہا ہے, بیت المسعود. کیا بیت المسعود کیا نام ہے پورا اس کا؟ یہ بیت اللہ مسعود ہی ہے. بیت اللہ مسعود, اس کا ہی نام آ رہا ہے. اب کہیں اور شک جاتا ہے آپ کا؟ نہیں, کہیں نہیں جاتا ہے بیت اللہ مسعود پہ, اس لیے کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشن کے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جو آئے تھے ان سب نے بھی یہ انویسٹیگیشن کی ہے. اس وقت کے دیکھیں حالات ایسے تھے کہ طالبان کو منظور نہیں تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئے, پرائم منسٹر بنے. تو یہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی محترمہ کو کہا تھا, لیکن محترمہ بہادر بہت تھی, بہت بہادر تھی. ان کو 18 اکتوبر کا بلاسٹ کا پتہ تھا, جب میں ان کے ساتھ ٹرک میں کھڑا تھا کہ یہ بلاسٹ ہوگا. انہوں نے ہمیں, جو ہم سامنے کھڑے تھے, ہمیں کہا پیچھے ہو جاؤ, خود آگے کھڑی رہی. ان کو پتہ تھا بلاسٹ ہوگا, تو وہ ڈری نہیں, کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں ڈر جاؤں تو پھر میں بچے پالوں, گھر بیٹھی رہوں ہاؤس وائف بن کے, لیکن اگر مجھے عوام کی خدمت کرنی ہے تو مجھے ڈر خوف نکالنا پڑے گا. اور بڑا, اب یہ دسمبر کا مہینہ ہے ہمارے لیے, ایک بڑا سیڈ منتھ ہے, آنے والی ہے ڈیٹ, ان کی جو ہے اینیورسری ابھی آ رہی ہے. تو اٹس اے سیڈ منتھ فار اس کہ وی لاسٹ سچ این اینجل. تو آپ سے تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ نام لکھ کر بھی دیے, پھر وہ ایک نام ایڈ کر کے ولف بلٹسر کو بھی بھیجا,
تو آپ سے کبھی ذکر کیا کہ جو ان کو خطرہ ہے وہ کس سے؟ نہیں ایسا مجھ سے ذکر نہیں کیا, لیکن وہ پارٹی کی سی سی کے, میں سی سی کا ممبر رہا ہوں 17 سال, سی سی کے میٹنگ میں بھی ذکر انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ جو نام آپ بتا رہے ہیں, یہ نام تو باقاعدہ لیٹر شائع ہوا ہے جن لوگوں کا نام دیا. لیکن یہ کہ انویسٹیگیشن میں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ڈائنگ سٹیٹمنٹ تھی محترمہ کے, لیکن جو کارروائی ہونی چاہیے افسوس وہ نہیں ہو سکی ان لوگوں کے خلاف جن کے نام دیے. ایون جب پی 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 گورنمنٹ میں آئی انہوں نے پرسو تو نہیں کیا, تو آپ کو لگتا ہے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کیا گیا؟ پرسو کیا, دیکھیں پرسو کیا. ہماری گورنمنٹ میں اسکاٹ لینڈ یارڈس کے جو ہے آئے تھے, ہماری گورنمنٹ میں یونائٹڈ نیشن سے آئے تھے انویسٹیگیشن کے لیے, یہ سب ہماری گورنمنٹ میں ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میں تو چیلنج نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ مسعود نے نہیں مارا, کسی اور نے مارا یا کوئی اور پیچھے تھا, لیکن جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ اسی طرف جاتی ہے. لوگوں کے بھی سوال ہیں سر, میں ذرا وہ بھی پوچھ لوں. لوگوں کے سوال پہلے کیسے آپ کے پاس آئے؟ میں نے اناؤنس کیا نا کہ آپ آ رہے ہیں. اچھا, تو پھر لوگوں نے بھیجے. گالیاں دی ہوگی؟ کسی نے بھی نہیں دی ویسے. آپ کا خوف اتنا زیادہ ہے. میرا خوف نہیں ہے, میرا پیار ہے. اگین میں آپ سے پوچھوں گا ہو از نبیل کبول. آپ نے کہا 2018 میں عمران خان کیسے پرائم منسٹر بنے, مجھے پتہ ہے کیسے بنے. آر ٹی ایس کے ذریعے بنے. اور کیسے بنے؟ بنائے گئے. اور 2013 میں انہوں نے جب آپ کو ذکر کیا کہ میں اپنے آپ کو اگلا پرائم منسٹر دیکھ رہا ہوں, تو تب بھی وہ کہیں سے سلیکشن چاہ رہے تھے. اس وقت بھی آسرا تھا, اس وقت بھی اس کو آسرا دیا تھا. اس وقت تو میں نام لوں گا, اس وقت جنرل پاشا نے ان کو آسرا دیا تھا. یہ تو سب کو پتا ہے. سینیٹر مشاہد اللہ جب زندہ تھے تو انہوں نے فل فلور پہ بولا ہوتا یہ. آپ نے کہا کہ 6 مہینے پہلے آپ کے پرسنل باڈی گارڈ کو جس نے مارا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا 15 دن میں. وہ پتہ چلا کس چیز کا؟ آپ کے ساتھ کوئی فائرنگ ہوئی تھی نا, جو کوئی پرسنل آپ کے گارڈ تھے جن پر گولی چلی تھی. یہ ابھی جو حالیہ دنوں میں؟ جی ہاں, وہ پکڑے گئے بندے. اچھا, کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ان کا جو تھا, اس علاقے کا گینگسٹر ہے وسیل اللہ کو, اس کے ساتھ مسئلہ تھا, جو کہ اس وقت ایران میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے لڑکے تھے اور 15 دن میں ہی پکڑ لیا ہم نے کیا, پولیس نے یا جس نے بھی. اللہ, یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں نا وہاں ریکارڈ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں رہتا بھی کہاں ہوں. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں عمران خان, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سب ہو رہا ہے یہ عمران خان کو ری لانچ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. آپ اب تک یقین رکھتے ہیں اس بات پہ؟ مجھے آج سے 1 مہینہ پہلے تک یہی بلیف تھا کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں جس وقت پہ اس کو اتارا گیا اس وقت وہ بہت ان پاپولر تھا. جی. اور جس طرح اتارا گیا ان پاپولر تھا. اگر فوراً الیکشن ہوتے تو وہ شاید مشکل سے 20% سیٹ اٹھاتا. اس کو ٹائم اتنا مل گیا کہ وہ پاپولر ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے اس کو ری لانچ کیا جائے گا. لیکن جب اس نے یہ بونگیاں ماری کہ عمران اسماعیل کے کپڑوں سے گولیاں گزری, مجھے 4 گولیاں لگی, لوگوں کو پتہ چل گیا یہ ایکٹنگ بہت کرتا ہے. تو وہ چیزیں لوگوں کو, یو ٹرن بھی اس کے بہت سارے پتہ چل گئے, اسمبلی کا ڈیزولوشن کا اس کو پتہ چل گیا. ایک طرف وہ کہتا ہے ہم ممبر نہیں, ہم نے ریزائن کیا ہے, دوسری طرف سارا سیلریز لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کو دکھ رہی ہیں اب. سیلری کا تو میرے خیال سے علی زیدی نے اسٹیٹمنٹ پوسٹ کی کہ ہم نے نہیں لی, جھوٹ بول رہے ہیں. کیا نہیں لی؟ علی زیدی نے کہا کہ ہم کوئی سیلری نہیں لی. سیلری بالکل لے رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے خود یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ اگر ایم این اے نہیں ہیں تو آپ لوگ سیلری, آپ پارلیمنٹ لاجز میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا پوچھیں مفتاح اسماعیل کس کا بندہ ہے, تو پوچھ رہا ہوں کس کا آدمی ہے؟ نواز شریف کا. واقعی نواز شریف کا اور شہباز شریف کا آپس میں الگ الگ جو ہے نا, جو یہ منسٹر بنا ہے اپنا اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے بیچ میں دونوں بھائی لڑے بھی ہیں کہ اس کو لگا یہ کہتا اس کو لگاؤ. کہا تو آپ نے جس طرح تھا, اشارہ کہیں اور جا رہا تھا, بٹ ویل لیفٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں سوال. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان روز پالیٹکس جو ہے نا پاکستان میں صبح 7 بجے بدلتا ہے. تو ایک پالیٹیشین کو سرکمسٹینسز دیکھنے پڑتے ہیں. سمجھتے سرکمسٹینسز؟ سمجھتا ہوں, بالکل سمجھتا ہوں میں.
اسٹریس آپ نے بیچ میں دیا اس لفظ کے. کشمیر میں 16 سیٹس میں سے 11 ملی, 16 کا وعدہ تھا. کس نے کیا ہوا تھا یہ وعدہ؟ یہ یار ہماری پارٹی کے لوگوں نے وعدہ کیے تھے, بڑا مسئلہ میرے اوپر آ گیا تھا, شو کاز نوٹس میرے پارٹی دیا تھا. ہماری پارٹی ابھی اگر مجھے لیاری میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یونین کونسل 13 ہیں, کتنے جیتو گے, تو میں نے کہا 10 تو جیتیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہاں کے تنظیم, وہاں کے لوگوں میں جا کر دیکھا ہے, اور یہ میرا جو ہے یہ اینالائز ہے کہ میں نے یہ اینالائز کیا کہ یہ 16 میں سے 13 سیٹ میں جیتوں گا لیاری کے اندر. حالی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ناظم جوکیوں کا واقعہ ہو یا سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں واقعہ تھا, اس سے ایسا لگتا ہے کہ پی 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 کی مقبولیت جو مڈل کلاس میں ہے وہ انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دی ہے. تو کیا پی 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 نے ابینڈن کر دیا ہے مڈل کلاس کو, یا کوئی اسٹریٹجی ہے واپس جیتنے کی؟ نہیں, مڈل کلاس یا پور کلاس یا لیبر کلاس پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ووٹ دیتے رہے ہیں, پہلے بھی سندھ کے اندر. اور سندھ میں جب سندھ کی بات کرتا ہوں تو میں کراچی کی بھی بات کرتا ہوں. لوگ کراچی کو ہمیشہ سندھ سے الگ کہتے ہیں. کراچی از پارٹ آف سندھ. میں کراچی, حیدرآباد, سکھر جتنے سٹی ہیں اور پلس جو رورل ایریا ہے, اس وقت مقابلہ ہمارا کسی جماعت سے نہیں. ہمارے سامنے کوئی جماعت ہی نہیں ہے. کوئی ہوتا نا جماعت, پی ٹی آئی سندھ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, پی ایم ایل نون سندھ میں نون ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, جی ڈی اے ہے ہی نہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہی ایک جماعت ہے جو ہمارے کام کر سکتا ہے. اگر آپ آؤٹ سائڈر ہوتے تو آپ انٹیریئر اور سندھ یا کراچی, آئی ڈونٹ لائک دیٹ ڈسٹنکشن کیونکہ پورا سندھ ہے, تو پورا سندھ کی اگر ہم بات کریں, آپ ایز این آؤٹ سائڈر اگر باہر سے آتے, کنڈیشنز دیکھتے, آپ خوش ہوتے دیکھ کر؟ نہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فلڈ کے بعد پری فلڈ بھی اگر ہوتا, پری فلڈ میں کوئی ایسے ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. آپ فلڈ کے بعد بہت ساری تباہیاں ہوئی ہیں کراچی شہر کے اندر. کراچی کے کے ایم سی کو بہت زیادہ فعال ہونا پڑے گا, کراچی کے ڈی ایم سی کو بہت زیادہ فعال ہونا پڑے گا. ان پہ کام میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہماری گورنمنٹ ہے سب کچھ اچھا ہے. خامیاں ہیں ہمارے اندر بھی, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. Is the development of Gwadar and Rikotik gold mine a beneficial venture for local Baloch, or will it benefit and perks just go into the hands of small group of stakeholders? یہ ایک جنرل بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم جو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ بلوچ لوگوں کے لیے. نہیں, بلوچ لوگوں کو فائدہ اس لیے ہے کہ اگر آپ گوادر کا مثال دیں, جی لیں, گوادر پورٹ جب بنا تو میں نے ایز اے منسٹر آف پورٹس اینڈ شپنگ میں نے انوگریٹ کیا تھا, اینڈ آئی میڈ آئی انشورڈ کہ وہاں پر لوکل لیبر سارے گوادر کے تربت کے ہونے چاہیے, بلوچ ہونے چاہیے, بلوچ ہو یا کوئی اور قوم ہو, لیکن لوکل ڈومیسائل کے لوگ ہونے چاہیے. لوکل لوگوں کو کیوں نہیں فائدہ ہے؟ اب آپ دیکھیں گوادر میں اس وقت انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے, لوکل لوگوں کو فائدہ ہے. آپ دیکھیں جتنی امپلائمنٹس مل رہی ہے لوکل لوگوں کو مل رہی ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے روڈس, کارنش بنا ہوا ہے, پی سی ہوٹل آپ دیکھیں. گوادر کو ٹوٹلی ایک چینج آپ گوادر دیکھیں گے, تو یہ فائدہ گوادر کے لوگوں کو ملا ہے نا. ہاں, اس میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جی باہر سے لوگ آتے ہیں, باہر سے بھائی کون ہے, پاکستانی آتے ہیں نا یار, آنے دو, وہ بھی غریب ہے, لیبر ہیں, آتے ہیں, آنے دو. کون روکتا ہے ان کو؟ روکنے والے جو لوگ ہیں وہ غلط روکتے ہیں. لیکن اگر پی سی کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں, غریب کا تو فائدہ نہیں ہو رہا. مچھیرے جو ہیں وہ تو کانسٹنٹلی کمپلین کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے اکثر دن ہمیں روک لیا جاتا ہے, یا بولتا ہے ان دن آپ فشنگ نہیں کر سکتے, تو ان کی تو زندگی زیادہ مشکل ہو گئی ہے. فشر مینس کے دیکھیں ایشوز ہیں, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے ایشوز, لیکن یہ کہ وہ موسٹلی ایشوز کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ عمان کا بارڈر بالکل ساتھ میں لگا ہوا ہے, تو وہ کبھی کبھی سلپ ہو کے عمان میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پھر وہ پکڑے جاتے ہیں, پھر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستانی واٹرز میں رہیں. اور وہاں پہ یہ رول ہے کہ بلوچستان کے جو لانچ ہیں وہ سندھ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. یہ ایشوز ہیں, جب ان کو پکڑتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا ایوری تھنگ از ناٹ رائٹ, ایوری تھنگ میں بولوں سب چیز صحیح ہے, خامیاں ہیں, اس کو درست کرنا ہے. بہت ساری چیزوں میں خامیاں ہیں ملک کے اندر, پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں میں خامیاں ہیں, سارے جوڈیشری سسٹم کے اندر خامیاں ہیں, پولیسنگ کے اندر خامیاں ہیں, اداروں کے اندر خامیاں ہیں. ان سب کو درست کرنے کی ضرورت تو ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے. سر ابھی اتنی بڑی گوادر میں پروٹیسٹ ہوئی تھی کہ پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس. نہیں, ابھی تو ہے, ابھی پروٹیسٹ ہوئی تھی, آپ کو بھی پتہ ہوگا, اتنے لوگ تھے سڑکوں. ابھی کیا ابھی پرووائڈ کیا, مطلب بتائیں, پی سی بن گیا, ایئرپورٹ بن گئے, لوگوں کو پینے کا پانی بعد میں مل رہا ہے. سی پیک کے وجہ سے جو وہاں پہ جتنے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں اس میں چائنا بہت مدد کر رہا ہے, لیکن ابھی کافی حد تک فرق آیا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بلوچستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے؟ وائی آر دا نیشنلسٹ پارٹیز امیلگمیٹ ود مین اسٹریم پارٹیز اینڈ فورگیٹ دا فائٹ فار بلوچ پیپل؟ تو جو بلوچ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ نیشنل پارٹی میں مل جاتے ہیں یا ان کا ایک نمائندہ لے لیتے ہیں,
تو پھر وہ بلوچ لوگوں کو اور ان کے کاز کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر ویکیوم ہے بہت بڑا. جو بڑے بڑے بلوچ لیڈرز تھے جن میں سردار عطا اللہ مینگل، جس میں نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، غوث بخش بزنجو، یہ بڑے نام تھے. ان کے بعد جو ان کے اولادوں میں ہے، اختر مینگل از اے ویری گڈ پرسن. سردار اختر مینگل جو ہے وہ نیشنل پالیٹکس بھی کر رہا ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے. باقی ان کے اولادوں میں کوئی ایسا سچ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کا ویکیوم جو ہے وہ فل کر سکے. کوئی اور بھی بلوچستان میں ایسا نام نہیں مجھے نظر آ رہا ہے. ایک نواب ذوالفقار مکسی صاحب تھے، چیف منسٹر تھے، گورنر تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ پتہ نہیں کیوں سیاست سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں. از ان ایکٹیو. اس جیسے شخص کو آنا چاہیے آگے. ان کے اور بھی بھائی ہیں وہ اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ویکیوم ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ جو نیشنلسٹ ہیں، دیکھیں نیشنلسٹ یہ تو نہیں کہتے، اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ تو نہیں دیتے. اینٹی پاکستان والا جو ہے دل کے اندر ایک نفرت نہیں رکھتے پاکستان کے لیے. ان کو ہمیں امپورٹنس دینا پڑے گا، ان کو اپنانا پڑے گا، ان کو نیشنل پالیٹکس میں لانا پڑے گا. جس طرح سردار اختر مینگل کو لے کر آئے ہیں تو وہ ہمیں لانا پڑے گا. جیسا باپ کی پارٹی ہے، اب باپ کی جو پارٹی ہے، جو باپ جس کو کہتے ہیں، باپ وہ باپ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے کہ باپ کو باپ نے بنایا. باپ بلوچستان عوامی پارٹی کو کہتے ہیں. ان کے اندر اچھے لوگ ہیں، ان کو آگے لانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں باپ کو باپ نے نہیں بنایا. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا اتنا بھی نہیں نا نویل بھائی، اتنا بھی نہیں ہمیں بولا سمجھے. باپ کو دیکھے نا، باپ ہی بناتا ہے نا. دنیا میں جو آتا ہے تو وہ کسی باپ کی وجہ سے آتا ہے نا. آپ کو لگتا ہے مشرف نے وہ جو اکبر بگٹی کے اوپر غلط کیا، بہت غلط کیا، بہت غلط کیا. ایک بہت بڑا بلوچوں کو جو ہے نا زخم پہنچایا، اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگین ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم بہت چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، بٹ جنا لال مسجد آپریشن تھا، اکبر بگٹی آپریشن تھا، اس کی وجہ سے ماسز میں کتنی ایلینیشن ہوئی اور کتنا بلو بیک آیا. تو وہ جو اینٹی اسٹیٹ ہم کرتے ہیں، جب اسٹیٹ آ کے ڈرون مار دے گا تو ظاہری بات ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس آئیں گے. ایوری ایکشن ایز اے ری ایکشن. آپ کا تو کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایون تو آپ کراچی میں تھے، یہ جو ایک سردار کلچر ہے بلوچ میں، ویئر ایون پرسیپشن یہ جاتا ہے کہ ساری ریسورسز جو ہیں وہ لینڈ لارڈس کے پاس چلی جاتی ہیں اور عوام تک نہیں جاتی بلوچستان میں. نہیں، دیکھیں یہ جو ٹرائبل سسٹم ہے، اگر ٹرائبل سسٹم نہیں ہوتا، سرداری سسٹم نہیں ہوتا، لوگوں کو انصاف ملنے میں 10 سال لگتا ہے. کسی کو اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، وہ کورٹ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری سسٹم کیسی ہے. لیکن جب وہ اپنے سردار کے پاس جاتا ہے، ود ان اے ویک اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. سردار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں. آپ ان کو جب سنبھالتے ہیں تو ان کے مسائل حل کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس سسٹم سے خوش ہے. اب جو ریسورسز ہیں، جس طرح آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا آپ نے نواب اکبر بگٹی کا مثال دیا کہ وہاں جو بھی ریسورسز ہوئے، گیس نکلا، تو وہ سردار تھے. کہ سردار کا حق اپنے لیے نہیں بنتا ہے، عوام کے لیے بنتا ہے. اگر سوئی میں گیس نکلا تو سوئی کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. وہ جو سوئی نکل کے اسلام آباد جا رہا ہے، وہ اسلام آباد کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ پنڈی کے لوگوں کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے، وہ اس علاقے کے لوکل لوگوں کو جہاں سے گیس نکلتا ہے ان لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے. یہی ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے. کون سی بڑی ڈیمانڈ کی ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ سوئی میں گیس نہیں آتی اور کراچی اسلام آباد میں آ رہی ہوتی ہے. یہ بات مجھے تو نہیں پتا کہ ادھر سے گیس آتی ہے نہیں آتی، لیکن ان کو جو ملنا چاہیے رائلٹی وہ نہیں ملتا ان کو. میرے خیال سے یہ آپ نے کہا ہے، کیونکہ کسی نے کوٹ کر کے کہا ہے، تم جیسے لوگوں کو میں ویسکٹ نہیں شلوار کی جیب میں رکھتا ہوں. یہ بندہ تھا کون؟ وہ سمجھے نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت میرے سامنے ایک بیٹھا تھا جو کہ بلیک میلر تھا، اور اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے کام نکالتا ہے. تو اس کو جب میں یہ مثال دے رہا تھا، کسی نے میری ویڈیو نکال دی، اور وہ پتہ چلا کہ وہ کسی ڈرامہ میں بھی یوز ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ میں بہت ڈرامے دیکھتا ہوں، اور وہ ڈرامہ کی ڈائلاگ تھی. وہ ان کے لیے تھا جو بدماش ہے. ان جیسے لوگوں کو میں اپنے ویسٹ کوٹ کی جیب میں نہیں رکھتا ہوں، شلوار کی جیب میں رکھتا ہوں. آپ کے خیال میں سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
सिंध का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है. आप रोज़गार देंगे सारे मसले हल हो जाएंगे ये जो नौजवानों को. ये जो पीपीपी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये नौकरियां अपना वोटर बेस बनाने के चक्कर में नौकरियां भर्तियां गवर्नमेंट सेक्टर में करते रहते हैं. मेरिट पे नौकरियां देते हैं, मेरिट पे. अभी देखें ना, अगर आप किसी टीचर का पोस्ट है, अगर आप ऐसे को दें जिसको अलिफ बे नहीं पता, ABCD नहीं पता है, तो नाइंसाफ़ी है. मेरिट पे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मिलना भी चाहिए. हाउ वाज इट डीलिंग विद MQMs? गलत मतलब सख्त अल्फाज यूज़ हुए हुए तो वह नहीं इस्तेमाल करता, बट जो एक परसेप्शन था टेरर वाला, आपने अंदर से देखा वाकई इस तरह था? ये बोरियां और चोरी. मैं 15 महीने MNA रहा, मैं मुश्किल से 5 दफ़ा गया हूँ, मैं जाता ही नहीं था. तो मेरे सामने तो वो किसी को बोरी में नहीं डालते थे, मुझे नज़र नहीं आया. सुनने में तो आ जाती होंगी चीज़ें. सुनने नहीं, मैं जाता था, मुझे देख के वो परेशान हो जाते थे. मुझे कभी उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया. जो राब्ता कमेटी थी, मैं राब्ता कमेटी में बैठता था, वो परेशान हो जाते थे, अनकम्फर्टेबल फील करते थे कि बलोच सरदार आया हमारे बीच में, अनकम्फर्टेबल फील करते थे. मैं 15-20 मिनट बैठता, चाय पी के निकल जाता था. सबसे हैरान कौन बात अल्ताफ़ हुसैन ने रात के 3 बजे क्या किया आपके साथ? हैरान कौन बात यह की कि उसने 15 मिनट मुझे फारूक सत्तार समझ के बात किया. और हैरान कौन बात ये थी कि फारूक सत्तार को गालियाँ बहुत दी उसने. आप भी सुनते रहे? और मैं सुनता रहा. फिर बाद में बोला, मैंने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हैं? जब उन्होंने कहा फारूक, तो मैंने भाई मैं फारूक नहीं हूँ, मैं नबील का बोलूँ. उसने फ़ोन बंद कर दिया. Bhai, we love you. Does he see the revival of Sindhis in Karachi? The way the Sindhis are taking back the ownership. Revival मतलब कराची हमेशा से ही सिंध का हिस्सा रहा था. Stupid question. I agree. गलत करते हैं लोग जो सिंध से अलग करने की कोशिश करते हैं कराची को. कराची इज सिंध. सिंध कराची के बगैर कुछ नहीं. कराची इज सिंध, इट्स कैपिटल ऑफ सिंध. तो कोई अब कराची को अलग करने की कोशिश करता है तो वो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिल्कुल छोटे होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन लसानियत की बुनियाद पे नहीं होने चाहिए. कराची में हमारे गबोल जो है, पूरे कराची के सराउंडिंग में वो 25,000 वोटर्स है सिर्फ. पॉपुलेशन ज़्यादा है. बहरिया आज जो बना गबोलों के ज़मीनों पे बना है. जैसे आपको का एयरपोर्ट हमारी ज़मीन में. तो हम तो ये तो नहीं कहते कि कराची सिर्फ महाजरों के. महाजरों को हमने ज़मीन दी. खुदादात कॉलोनी मेरे दादा के नाम पर है. खुदादात 500 एकड़ हमने खुदादात कॉलोनी दी इनको, पनागिजी जो आए थे रेफ्यूजीज़, इनको दी रहने के लिए. आपको लगता है कि इन चीज़ों से भी दरार पैदा होती है कि इस तरह की ज़बान अक्सर इस्तेमाल होती है? आप तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं. जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक बहुत घटिया बात की थी. तो वो परसेप्शन जो होता है कि तुम लोग तो इस तरह आए थे और हमने तुम्हें दिया, वो भी इज़ नॉट गुड मैसेज. वो मैं नहीं कहा हमने दिया, हमने उनको वेलकम किया ना. देखे जब आपके वो बुरा वक्त आता है, अगर आपको कोई सहारा देता है तो उसकी इज़्ज़त करते हैं ना. तो हमने तो उनको सहारा दिया, उनको वेलकम भी किया, उनको अपने घर खोल के दिए, उनको अपने घरों में ठहराया. तो कराची असल में तो हमारा है. असल में हमारा, मैं आ जाऊँगा कराची के असल रहने वाले तो हम हैं. जो कराची कोलाची था, जो कि माहीगीरों का एक सिटी था, जो कि सिंधी बलोची आबादी, कच्ची आबादी, तो 1947 के बाद आए हैं ना महाजर. लेकिन अफसोस ये कि जो महाजर आए हैं, अपने आप को महाजर क्यों कहते हैं या अपने आप को सिंधी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि महाजर तो वो होता है जो टेम्परली आता है. वो आता है 2 साल 3 साल 5 साल के वापस चले जाता है. अफ़गानिस्तान के लोग महाजर हैं, अफ़गान रेफ्यूजीज़. लेकिन उर्दू स्पीकिंग अपने आप को महाजर कहता है, वो गलत कहता है. जो अपने आप को कहना चाहे पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई है मोर देन आई गेस रीजनल आइडेंटिटी. दैट इज रॉन्ग. बट इफ दे वांट टू, उर्दू स्पीकिंग आर नॉट महाजर. उर्दू स्पीकिंग आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान. उर्दू स्पीकिंग आर पार्ट ऑफ सिंध. उर्दू स्पीकिंग आर पार्ट ऑफ कराची एंड वी एक्सेप्ट देम. लोग फ्यूडल्स के बारे में पीपीपी में सवाल पूछ रहे हैं. आपको लगता है सही है कि इतने फ्यूडल्स पीपीपी ने रखे हुए अपनी पार्टी में? फ्यूडल्स तो नहीं ज़्यादा रखे हैं. फ्यूडल सिंध के अंदर होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा लियारी के अंदर हमारे जो MPs, जो मेरे साथ 2 MNA था MPs बने, वो बेचारे बड़े आम से वर्कर्स थे. हम वर्कर्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं. कराची के अंदर टिकट्स भी वर्कर्स को दिया है. तो सिंध के अंदर भी जो है, और कराची इज़ ऑफकोर्स सिंध. तो कराची से लेकर आपके जेकमाबाद तक कुछ हिस्सों में फ्यूडल्स हैं, कुछ हिस्सों में वर्कर्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्यूडल्स हैं. आपकी राय में कोई मसला नहीं है कि फ्यूडल पार्टी?
اگر ہے؟ نہیں فیوڈل پارٹی نہیں ہے. ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ کون اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کی خدمت زیادہ اچھی طرح کرتا ہے. آج کل وہ فیوڈل سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. آج کل یہ جو آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے جس کو میں کبھی پوڈا کاسٹ کہتا تھا, تو وہ یہ جو آپ کی سوشل میڈیا ہے, یہ جو آپ کے یہ جو فون ہے نا, یہ سب سے بڑا ویپن ہے. یہ ایک SMG سے زیادہ پاورفل ہے. مجھے اگر آپ کی بےزتی کرنی ہے, باہر آپ جائیں شاپنگ کرنے, میں آپ کو سب کو بتا دیں میں کہاں رہتا ہوں. ہاں سوری اس کو آپ ایڈٹ کر دیں. تو میں آپ کو جو ہے یہ باہر نکل کے اور آپ کی کسی ایک لہری والے کو بولوں اس کو چھیڑ کے آ جاؤ, اس کو ادھر ایک چومی دے کر آ جاؤ اور میں ویڈیو نکال لوں, مجھے بتاؤ, تو وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گا. او ہو یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ. تو یہ چیز کیا ہے, یہ چیز سب سے بڑا ویپن ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ناظم جوکیو کے جو قاتل تھے وہ پارٹی کے اعلیٰ سطح پر ڈیفینڈ کیا گیا, ان کو ساتھ وہ ووٹ دینے نہیں آئے. بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا ہے, ووٹ دینے نہیں آئے. وہ کسی ووٹ دینے دیکھے آئے, ووٹ تو وہ MNA تھا, اس کو ووٹ دینا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی سیٹلمنٹ اپنی قوم کے ساتھ ہو رہی, کیونکہ جو ناظم جوکیو تھا وہ اس کا جو تھا ایلیگیشن اپنے سردار کے اوپر تھا. اگر وہ سردار کا اور اس کا آپس میں کوئی لین دین جس کو کہتے ہیں دیت کہتے ہیں, یہ جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے یا ہوا ہے کچھ, وہ ان کا میٹر ہے. لیکن قانون یا گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, بالکل نہیں کرتی. FIR کوشنگ میں PPP کا رول نہیں تھا. ابھی دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کی جو بیوہ تھی اس کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, اس کے بھائی کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, تو اگر ان کو کوئی ایسی ایک بات ہے کہ جی گورنمنٹ کا پریشر ہے, تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, کچھ بھی ہو جائے, ہمارے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری پلس جو ان کی بہنیں ہیں, وہ ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یعنی پرسنلی میں جانتا ہوں, کسی غریب کے ساتھ ناانصافی کو وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے, چاہے اس کے وجہ سے ان کی گورنمنٹ بھی چلی جائے. بٹ وہ کبھی کسی مجبور کسی مسکین کے ساتھ اگر اس طرح کچھ ہوگا اور وہ خاموش بیٹھیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کیس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیت اپلائی ہوئی ہے, تو دیت اگر دی ہے تو وہ تو مان رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے, لیکن میں نے سنا ہے یہ ساری باتیں. تو وہ نکال کیوں نہیں دیتے الیج کلرز کو PPP میں سے, اگر وہ پروگریسو ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں. ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی تھے بلاول بھٹو. میرے خیال میں ابھی تک وہ فیصلہ آیا نہیں ہے کچھ, ابھی تک دیت کا بھی شاید نہیں ہوا ہے. مجھے آپ یقین کریں, مجھے حالانکہ ان کے والد میرے بڑے اچھے دوست تھے, دونوں بھائیوں کے, جام بجار بہت اچھے دوست تھے, بچپن کے دوست تھے, جام عبد الکریم کے. تو مجھے ایگزیکٹلی اس کیس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کیس کا. کوئی اگر پاکستانی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے, ایسی کیا نصیحت آپ ان کو دینا چاہیں گے جو اکثر لوگ نہیں دیتے؟ یہ سوچ کر مت آنا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے, یہ سوچ کے آنا کہ عوام کی خدمت کرنا ہے, تو آپ کامیاب رہو گے. سندھ میں اس سال جو سیلاب آئے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا, تو ہم اب کیا کر رہے ہیں کہ اگلے سال اگر سیلاب آیا خدا نہ خواستہ تو ہم سندھ وڈ بی بیٹر پریپیئرڈ؟ نہیں, اس وقت تو ہم نے کافی کام کیا ہے, کافی علاقوں سے جو ہے ہم سندھ گورنمنٹ نے, خاص کر سندھ گورنمنٹ کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن چیئرمین بلاول نے انٹرنیشنل فنڈز لا کر ان کو نئے گھر بنا کر دیے ہیں, ہٹس ٹائپ جو گھر ہیں جن کے گھر اجڑ گئے ہیں. بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے. دادو میں بہت سارے ایریاز ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ ابھی پانی کا ٹائم لگے گا اس میں, لیکن گورنمنٹ کر رہی ہے. جب پانی چلا جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پریپریشن ہے؟ وہ چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر پورا پریپریشن کے لیے کمیٹی بنائی ہے, اس پہ کام جاری ہے. سارے کمشنرز کو DC کو لگا دیے ہیں کہ اگلا مونسون میں یہ واقعات ایسے حالات پیش نہیں ہوں گے. آپ منسٹر فار پورٹس اینڈ شپنگ بھی تھے, کھیپ کا اتنا زیادہ یہاں پہ کام ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے چیزیں آ رہی ہیں, کم ہوا ہے. پورٹ اینڈ شپنگ کا کام کیپ روکنا نہیں ہے, کسٹم والوں کا کام ہے. بٹ آپ کی نظر میں تو ہوتا ہوگا نا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, میں انفارچونیٹلی صرف 3 مہینے تک تھا فل منسٹر, کیونکہ میں اسٹیٹ منسٹر تھا, اور میرے اوپر پھر بابر غوری آ گیا, تو پھر میں گھر بیٹھ گیا. پہلی دفعہ آپ کے اوپر بابر غوری آئے ہیں؟ پہلی دفعہ آئے ہیں. ویسے میرے اوپر آنے کی اس کی ہمت نہیں ہے, اوپر تو میں ہی بیٹھتا تھا اس کے, لیکن یہ کہ آفیشیلی اس کا جو عہدہ تھا وہ فیڈرل منسٹر کا تھا, میرا اسٹیٹ منسٹر کا تھا. میں آپ کو بہتر بنا رہا تھا, آپ نے کہہ دیا کہ آپ بابر غوری کے اوپر بیٹھتے تھے. اوپر بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ فزیکلی اوپر بیٹھ رہا تھا, مطلب میں اس کو پریشرائز میرے پریشر کے نیچے ہوتا تھا.
اب آپ اس کو کلیئر بھی کریں. آپ نے خود کیا ہے, میں نے نہیں بولا. آپ دیکھیں یہ آپ کی سوچ ہے. میں کیوں کہتا ہوں جو سامنے سننے والا ہے نا اس کی گندی سوچ ہے. وہ جو آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں, وہ جو سب جو سن رہے ہیں جو اب یہ بولے یار نبیل گبول اوپر بیٹھتا تھا, وہ بھائی گندی سوچ. اوپر بیٹھنے کا مقصد کیا تھا کہ میں اس کا گلا دبا کے رکھتا تھا کہ بھائی یہ انسان کی طرح کام کرو, کرپشن نہیں کرو. یہ اوپر بیٹھنا اس کو کہتے ہیں. یہ جو شہر میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ زمین بھی بابر غوری کی ہے, یہ زمین بھی بابر غوری کی ہے, یہ بھی بنا لیا, وہ بھی بنا لیا. سچ ہے واقعی اتنا بہت کچھ بنا لیا بھائی اس نے. وہ لاروش میں جو ہے اپنے کاؤنٹر میں بیٹھا ہوتا تھا, نانا کے اس کا ریسٹورانٹ تھا. آج وہ کراچی میں پتہ نہیں کتنے پراپرٹی اون کرتا ہے. وہ پھر اس کا فون آ جائے گا امریکہ سے, یار نبیل تم نے یہ باتیں کیوں کی ہے. لیکن جب آپ نے بولا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا. تو ہم ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ کرپشن کو یوز کر کے سویلین گورنمنٹس کو گرایا جاتا ہے, لیکن پھر گورنمنٹ اور پولیٹکس میں بھی اتنے زیادہ جب کرپشن بھی نظر آتی ہے تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں ایز اے ووٹر جنرل کہ بھائی ڈیموکریسی نے پھر ہمیں کیا دیا, پھر ہم کیوں ان پارٹیز کو سپورٹ کریں. لیکن آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ سارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں؟ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اگر چند ہیں وہ ہیں دکھتے ہیں, جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھا آج اگر وہ گرینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں تو وہ کرپشن کر رہا ہے. ایسے بہت میرے پاس 1983 میں شیولیٹ کمیرو تھی, آج میرے پاس 2007 کی پراڈو ہے, تو کچھ بدلا نہیں میرا. آپ کے پاس ایک بلٹ پروف ڈبل کیبن ہے. وہی نہیں, بلٹ پروف پراڈو ہے. تو مجھے بتایا اس 1983 کی شیولیٹ کمیرو کی قیمت زیادہ ہے یا آج کی جو پراڈو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے؟ تو ایک 16 سال کے عمر سے جو بندہ جس کا مطلب گھر والے اس کو خرید کے دیتے تھے, تو ہم نے تو کرپشن سے, میں 16 سال کے عمر میں پالیٹکس میں تو نہیں تھا نا. آپ کے پاس وہ ایک ٹوکیو ڈرفٹ والی اسپورٹس کار بھی تو ہے. نہیں وہ کرائے کے لائے تھے. دکھانے کے لیے لائے تھے. ہاں وہ ایک رات کے کرائے کا 2500 روپے دیا تھا اس کو. آپ کو پتا ہوگا کرائے کیا ہوتے ہیں اس کے. ڈائناسٹک پالیٹکس کو بھی بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سیٹ پہ بھی آپ نادر کو گروم تو کر رہے ہیں. نادر بہت ایکٹیو ہے, نادر بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اور نادر ظاہر ہے میں کب تک, مطلب میں اب ریٹائرمنٹ کی قریب پہنچنے والا ہوں. سوچ رہا ہوں ریٹائر ہو جاؤں پالیٹکس سے, انجوائے کروں لائف کو, گھوموں پھروں. اس وجہ سے میں, ظاہر ہے میرے بات کسی کو تو کرنا ہے, نادر ہو یا اسد دونوں کو کرنا ہے. آپ واقعی جینوئنلی ریٹائر ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ چیزیں کر کے جائیں؟ میرے خیال میں میرے خیال میں یہ میرا لاسٹ ٹرم ہوگا. اتنی عمر تو نہیں ہے آپ کی. پالیٹکس جتنے مطلب لوگ جو عمریں ہیں لوگوں کی, کر لیا. 25 سال کی عمر میں جو بندہ ایم پی اے بناؤ پہلی دفعہ, 22 سال میں آپ میرے خیال سے پی 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 جوائن کر لی تھی. 22 سال میں جوائن کیا پارٹی, 25 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا, ینگسٹ ایم پی اے. 29 ایئر 29 سال کی عمر میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی بنا. 39 کی عمر میں منسٹر, فیڈرل منسٹر بنا. اور کتنا آگے تک جاؤں گا. ہاں کسی دن پرائم منسٹر بننا ہو تو پھر 80 سال کا عمر کا بھی بندہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر وہ جو فون کر رہے ہیں وہ اٹھا لیا کریں. چلیں اسی سوال پہ ہم اینڈ کر دیتے ہیں. ہو از نبیل گبول؟ آئی ایم این انٹرٹینر. آپ انٹرٹینر کا مطلب یہ کہ صرف لوگوں کو خوشیاں دینا, لوگوں کے لیے بس. آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. اونلی فار پیپل. اگر آپ واقعی ریٹائر کریں گے اور جس دن آپ ریٹائرمنٹ اناؤنس کریں گے, سر اپنا تکیے پہ رکھیں گے اور دیکھیں گے یار یہ کیا میں نے, خوش ہوں گے کہ یار یہ کیا, یا لگتا ہے آپ کو زیادہ کر سکتے؟ اگر نامکمل ایجنڈا ہوگا تو خوش نہیں ہوگا. اگر نامکمل ہے جو کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, جو غریبوں کے لیے, اگر دیکھوں گا وہ مکمل نہیں ہوا تو شاید آئی ول گیو اے کم بیک. تھینک یو سو مچ سر, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. اینڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ملاقات ہوگی تو پھر لیاری میں ہوگی ضرور, اور لیاری کے لوگوں کے ساتھ ہوگی, تو تاکہ ایک لوکل بھی ہمیں پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ سر, آپ آج آئے ہمت کر کے. میں نے سخت سوال پوچھ تو لیے. نہیں آپ نے بہت اچھے سوال کیا اور مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. I really enjoyed it. Thank you so much sir, and thank you for listening. Take care, bye bye.